कर सके, लेकिन बावकार असहाब इल्म मकाला निगारान से उम्मीद कवी है कि इस ऑनलाइन वेबिनार को कामयाब और शादकाम करेंगे और अपने वक्त का ही इस्तेमाल करेंगे। चुनांचे जो मतबूआ फहरिस्त है उसके मुताबिक सबसे पहले इस खाकसार नाज़िमी का नाम है, तो मैं पहले इसी के मुताबिक फारिग होना चाहता हूं। आप सबको तो मालूम ही है कि फरागत के बाद जो सुकून और राहत नसीब होती है उससे आज मैं भी महसूस होना चाहता हूं। सदर मजलिस और हजरात, राकिम का तारुफ सिर्फ यह है कि वो जमात इस्लामी का है, शोबा उलूम इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सन 2000 से तदरीसी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ता के दौरान 2 मकालात राकिब ने तरतीब दिए और दोनों ही डॉक्टर मोहम्मद रफत साहब के ताल्लुक से तर्जुमानी तहरीक इस्लामी से मुतल्लिक हैं। पहले का उन्वान है तहरीक इस्लामी के बुनियादी लिटरेचर की मानवियत, डॉक्टर मोहम्मद रफत का इस्तिफादा, जो इंशाअल्लाह ताला हयातनों के जनवरी का इदारिया बनेगा। और ये दूसरा मकाला इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने पेश करने जा रहा हूं। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है डॉक्टर मोहम्मद रफत तहरीक इस्लामी का तर्जुमान। मैं वक्त के साथ इंशाअल्लाह इंसाफ करूंगा। मैं अपनी घड़ी को वॉच स्टॉप पे लगा देता हूं ताकि सबसे पहले मैं इस पर खरा उतरूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21वीं सदी के भारत में डॉक्टर मोहम्मद रफत फिक्र इस्लामी के शनावर और तर्जुमान तहरीक इस्लामी के चमन में दीदावर की मानिंद थे। प्रोफेसर मोहम्मद रफत ने तहरीक इस्लामी की फिक्री बुनियादों को जदीद इल्म कलाम के जरिए दुनिया के सामने पेश किया। तहरीक इस्लामी के अहदाफ और मकासिद और उसके बुनियादी लिटरेचर की मुआसिर अहद में मानवियत को कवी दलाइल से साबित किया। उन्होंने कौली और अमली शहादत पेश करके तहरीक इस्लामी को नई नस्ल और आइंदा आने वाली नस्ल को एक मेयार और कसौटी फराहम की है। मेरे इस मकाले में रफत की शख्सियत की तामीर में जिन अनासिर का हिस्सा है उसमें सैयद मौदूदी, अल्लामा इकबाल, सदरुद्दीन इस्लाही और इसके अलावा हल्का देवबंद के बाज असातिज़ा जिनका वो बार बार जिक्र करते हैं, इस पर मैंने गुफ्तगू की है। इसके बाद मेरे मकाले का दूसरा हिस्सा है जिसमें मैंने प्रोफेसर रफत की इल्मी शख्सियत के बारे में ये बताया है कि दुनिया के सामने बुनियादी तौर पर उनके इदारियों के जरिए दुनिया के सामने आई है। उनकी तहरीरों की अफादियत की खातिर तसनीफी अकादमी ने उन्हें किताबी शक्ल में शाये किया है। इन तमाम तहरीरों को चूंकि मुरत्तब शक्ल में नहीं तैयार किया गया था, इसलिए उन किताबों के अंदर वो रब्त और तसलसल तो नजर नहीं आता, लेकिन हर उन्वान अपने मौजू के एतबार से मुकम्मल व जामे है। इदारियों को किताबी शक्ल देना, उनका उन्वान मुतय्यन करना, मीज़ुल मकालात के ज़ैली अनावीन कायम करना दरअसल उस वक्त के सेक्रेटरी तसनीफी अकादमी डॉक्टर नज़ीम इस्लाम नदवी का कारनामा है। मज़कूरा किताबों के मकालात की तारीख़ सन्ने इशात अगर दर्ज कर दी जाती तो सियाक़ व सबाक़ की तफ़हीम में मज़ीद कशिश पैदा हो जाती। इन उन्वानात पर गिरामी रफ़अत ने अपनी पसंदीदगी और इत्मीनान ज़ाहिर की थी। इसके बाद मैंने तमाम जो 8 किताबें हमारे दरमियान जो मरवज हैं उनकी सबकी नाम, उनका नाशिर और उनकी सफ़ात और उनकी कीमत वगैरह का जिक्र किया है। बुनियादी तौर पर ये तमाम इदारिये जमात इस्लामी के दस्तूर, उसकी बुनियादी अहदाफ और मकासिद की तफ़हीम और एतराज़ात के इल्मी जवाबात पर मुश्तमिल है। इस इल्मी काम में मुदीर गिरामी ने जमात इस्लामी के बुनियादी लिटरेचर से इस्तिफादा किया है, उसकी तवील इबारतें नकल की हैं और उन्हें मस्दर असली के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही डॉक्टर रफत का बहुत बड़ा कारनामा है। इसके बाद मैंने सारी किताबों के जो ज़ैली अनावीन हैं उनको मैंने जिक्र किया है, और उनके अनावीन के बारे में मैंने कहा कि अनावीन बाला के जरिए कारी जान सकता है कि गिरामी रफत ने तहरीक इस्लामी की इल्मी और फिक्री रहनुमाई की है। ये तमाम मौज़ूआत मुबाहिस हुआ है जिनकी जरूरत की जानिब बानी तहरीक सैयद अबुल आला मौदूदी ने क़याम जमात के वक्त अपनी तक़रीरों में इशारात किए थे, जिनके वाज़ेह इशारात रूदात के इब्तिदाई हिस्सों में मिलते हैं और जिनमें से बेशतर पर मौसूफ ने तनक़ीहात, तसरीहात, तफ़हीमात के अंदर मक़ालात तहरीर किए और तर्जुमा कुरान के इदारियों में इक़ामत दीन की मुतअद्दिद व मुतनव्वा इल्मी व फिक्री जहात व अबात को आम इंसानों और इल्मी व फिक्र के हलकों के दरमियान पेश किया।
اس کے بعد میں نے رفعت صاحب کی کتابوں کے جو خصائص ہیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے. اپنی تحریروں اور تقریروں میں بہت تکرار کے ساتھ 20ویں صدی کی تحریک اسلامی کی جو اصطلاحات ہیں، خاص طور سے شہادت حق اور معروف منکر وغیرہ کو 20ویں صدی کی معروف اصطلاح بنانے میں جہاں دوسروں کا بہت بڑا کردار ہے، وہاں رفعت صاحب کا بھی بہت بڑا کردار ہے. ڈاکٹر رفعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات سے استشہاد اور استنباط کرتے ہیں. اخذ و استفادہ کی یہی روشن نظیر شاہ ولی اللہ کے ہاں ہمیں ملتی ہے، جسے انہوں نے رجوع الی القرآن کا نام دیا. سید مودودی نے تفسیر القرآن میں اس تحریک کو عالمی و آفاقی بنا دیا. موصوف نے اپنی تمام نگارشات میں قرآنی آیات نقل کی ہیں، آیات کا سادہ اور واضح مفہوم لیا ہے. لغوی اور نحوی بحثوں، مفسرین، محدثین اور فقہاء کے اجتہادات سے استفادہ تو کیا ہے، لیکن اپنے تمام مضامین کو ان سے بوجھل نہیں ہونے دیا ہے. موصوف پر جمے رہتے ہیں اور رائج الوقت اصطلاحات پر سخت تنقید کرتے ہیں. ان کا یقین محکم ہے کہ اسلامی اصطلاحات اپنے معنی خود کفیل ہیں اور دوسروں سے ادھار اور قرض لینے کے بجائے وہ طلبہ اور نوجوانوں اور محققین اور دانشوروں کو نقد دینے کے مقام پر فائز کرتے ہیں. وہ اصطلاحات کے باب میں اس قدر مستغنی ہیں کہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، کچھ عرصے سے بعض دوستوں نے فکر مودودی کی اصطلاح کا استعمال شروع کر دیا ہے. میں اس جملے کو دوبارہ دہراتا ہوں، کچھ عرصے سے بعض دوستوں نے فکر مودودی کی اصطلاح کا استعمال شروع کر دیا ہے. یہ اصطلاح مناسب نہیں. جس فکر کو دایان حق کو پیش کرنا چاہیے وہ فکر مودودی نہیں ہے، بلکہ فکر اسلامی. اس کو فروغ دینا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے. ہر صاحب علم کی طرح سید مودودی نے بڑا کارنامہ یقیناً انجام دیا ہے. انہوں نے اسلامی فکر کو سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے میں اپنا حصہ ادا کیا ہے. دایان حق کو یہ بات کوشش کرنی چاہیے کہ گفتگو میں اپنی اصطلاحات استعمال کریں. اس کا الزام مشکل ہے، یہ علمی تیاری اور بحث چاہتا ہے. مسلمانوں کی مستند دینی اصطلاحوں میں گفتگو اس دشواری کو بھی حل کر سکتی ہے. ڈاکٹر رفعت کی تحریروں کی ایک بڑی خوبی امیدوں کے چراغ جلانا ہے. وہ ملکی اور عالمی تنظیموں اور اداروں کے اسلام دشمن مقاصد و اہداف کے مضرت رسا پہلوؤں سے قاری اور سامع کو واقف کراتے ہیں اور واضح دلائل کی بنیاد پر امت اسلامی کے نوجوانوں، علماء اور دانشوروں کو اسلام کی بنیادوں پر جمنے کی دعوت دیتے ہیں. وہ یقین محکم کے ساتھ کہتے ہیں کہ تحریک اسلامی یعنی جماعت اسلامی کا نصب العین اور اس کے اہداف آج بھی اسی قدر بامانہ ہیں جس قدر اس کے زمانے قیام میں تھے. وہ تحریک اسلامی کے امتیازات کو زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے اس کی معنویت کو تسلیم کرتے ہیں. گرامی موصوف نے معاصر حد کے سیاسی، معاشی، تہذیبی مسائل پر بہت گفتگو کی ہے، جس پر غالباً صبح گفتگو میں باتیں آ چکی ہیں. میں اسے چھوڑتا ہوں، صرف ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. اب فقیرین یہ یقین اور اعتماد کھو چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی یقینی اور قابل اعتماد ذریعہ علم موجود ہے جس سے کام لے کر وہ انسانی زندگی کے لیے تعمیر کا نقشہ بنا سکے. مغربی تہذیب فکری رہنمائی سے خود ہٹ چکی ہے اور اسلام کے ہیرو اگر عزم و ہمت سے کام لے تو دنیا کی رہنمائی کا منصب اسلام کو مل سکتا ہے. اس کے بعد میں نے ایک بحث کی ہے، ان کی جتنی تفصیلات ہیں میں نے 1156 صفحات کا مطالعہ الحمدللہ اس ایک ہفتے میں کر لیا اور اس میں میں نے جتنے مصادر اور ماخذ کا انہوں نے استعمال کیا ہے ان سب کی نشاندہی اپنے مقالے میں کی ہے. اس سب کو میں چھوڑتا ہوں. البتہ یہ کہ وہ ساری تحریروں، ساری تقریروں، سارے اداروں، ساری اجتماعیتوں اور سارے علماء اور فضلاء اور مفکرین کی تحریروں سے استفادہ کرتے ہیں اور خود ما صفا ودع ما قدر، اچھے کو لے لو اور چیزوں کو چھوڑ دو پر وہ مسلسل گامزن ہے. ان کی ایک عبارت سنیں. تحریک اسلامی کا مندرجہ بالا نقطہ نظر حقیقت پسندی اور اعتدال پر مبنی ہے. جتنی کچھ صالحیت اور معقولیت موجودہ دنیا کے طرز عمل میں موجود ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسے باقی رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ افکار و تصورات، نظریات و اقدار اور عملی طریقوں میں جس تبدیلی اور اصلاح کی ضرورت ہے اس کی مسلسل نشاندہی کرتے رہنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد میں نے ان کے اسلوب نگارش کی معنویت پر گفتگو کی، کس طریقے سے وہ اپنا اسلوب، کس طرح سے جو ان کا جو بیوٹی ہے ان کے لکھنے کی، اس پر میں نے گفتگو کی ہے جس کو میں چھوڑتا ہوں. اس کے بعد میرا خاتمہ بحث ہے. اس وقت 7 منٹ 2 سیکنڈ ہو چکے ہیں. 3 منٹ میں انشاءاللہ خاتمہ بحث پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. سطور بالا میں پروفیسر رفعت کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے عناصر میں 20ویں صدی کے عظیم مفکر و مجدد سید ابو الاعلی مودودی کو سب سے اہم قرار دیا گیا ہے. گرامی رفعت نے عنفوان شباب سے تادم واپسی اقامت دین کی مہم جوئی میں علمی و عملی طور پر شرکت فرمائی. موصوف نے نوجوان نسل کو عصر جدید کے پرفریب نعروں سے محفوظ رکھا. نوجوانوں کو ان کے اسلامی میراث پر اعتماد کرنے اور ادھار لینے کے بجائے نقد دینے کے مقام پر لا کھڑا کیا. محقق گرامی نے قرآن، حدیث اور فقہائے امت کے 1450 سالہ تاریخ سے اپنا رشتہ مستحکم اور استوار کیا اور معاصر علماء سے اخذ و استفادہ کو اپنی ضرورت سمجھا.
وہ علماء کی قیادت کو تحریکات اور مسلم اداروں کے لیے ضروری اور لازمی قرار دیتے ہیں. وہ علماء کی قیادت کو تحریکات اور مسلم اداروں کے لیے ضروری اور لازمی قرار دیتے ہیں. موصوف کی زندگی میں نسل نو کے لیے سامان اطمینان، مقام عبرت اور تشویق کے خزانے ہیں. مقام حیرت ہے کہ IIT کا فارغ التحصیل اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں فزکس کا پروفیسر اس قدر عمیق، سنجیدہ اور دوررس نتائج کے حامل موضوعات پر کس طرح اور کیوں کر تحقیق پیش کر گیا. ڈاکٹر رفعت نے مصادر، اصطلاحات، اقدار اور تحریکی موضوعات و مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی ہے. انہوں نے قدیم و جدید کا سنگم پیش کیا ہے. وہ جماعت اسلامی کو بھارت کے لیے رحمت قرار دیتے ہیں. وہ علماء، دانشوران اور برادران وطن سے سنجیدہ طبقہ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور براہ راست انہیں مخاطب کرتے ہیں. وہ امکانات کو مواقع میں تبدیل کرتے ہیں اور دعوت دین کے لیے اس قدر کو اہمیت قرار دیتے ہیں. ڈاکٹر رفعت اپنی قولی اور عملی زندگی میں تحریک اسلامی کے مفسر و ترجمان تھے. قدیم لٹریچر کے بعد تحریک اسلامی کے جدید لٹریچر میں ڈاکٹر رفعت کی حصہ داری لائق تحسین ہے. امید واسق ہے کہ آئندہ دنوں میں ترجمان تحریک اسلامی ڈاکٹر رفعت کی تحریروں کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے گا. ڈاکٹر موصوف کی تحریریں عہد معاصر عہد کے انسان کے لیے ناامیدی میں امید کا چراغ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس پروگرام کے دوسرے مقالہ نگار ڈاکٹر وقار انور صاحب ہیں اور وقار انور صاحب کا تعارف یہ ہے کہ وہ ریڈینس تحریک اسلامی کا جو انگلش کا جرنل ہے اس کے نائب ایڈیٹر ہیں. تحریک اسلامی کا جو مالیاتی شعبہ ہے اس کے وہ مشیر ہیں. ان کے مقالے کا موضوع ہے ڈاکٹر محمد رفعت بحیثیت مربی. میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر محمد رفعت صاحب مربی کی حیثیت سے اس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں. باضابطہ مقالہ میں تیار کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں، بلکہ بھیج دوں گا، لیکن چند باتیں جو نکات ہیں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ نہ ہونے کی بلکہ انتہائی ذہین اور انتہائی معاملہ فہم ہونے کی مثال اگر ہمارے سامنے ہے تو بڑی شکل میں بہت اہم طور پر رفعت صاحب کا نام آتا ہے. رفعت صاحب سے جن لوگوں نے تربیت حاصل کی اس میں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ان کی سادگی سے اور ان کی ذہانت سے ایک ساتھ متاثر ہوئے. یعنی اتنا پڑھا لکھا آدمی، اتنا زیادہ ذہین آدمی، اتنا زیادہ معاملہ فہم آدمی بھی، حاضر دماغ آدمی بھی اتنا سادہ ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کے لیے مثال رہی ہے. اور دنیا سے بے رغبتی اور صرف اپنے معاملات میں انتہائی دلچسپی رکھنا، انتہائی خوش مزاج ہونے کے باوجود بہت سنجیدہ ہونا، ایشوز پر ہمیشہ سنجیدہ رہنا، یہ جو خوبیاں ہیں اس سے بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو متاثر کیا ہے. نوجوانوں کو، تحریک اسلامی سے وابستہ لوگوں کو، ان لوگوں کو بھی جو عمر میں ان سے بڑے تھے، ان لوگوں کے جو عمر میں چھوٹے تھے، جو ان کے برابر تھے، بڑی تعداد میں رفعت صاحب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں. اور ہم ایسے ہی لوگوں کو جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، مربی کہتے ہیں. رفعت صاحب کا طریقہ جو رہا ہے تربیت کا، مربی ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو آگے بڑھانے کے علم اور عمل کے میدان میں، اس کے لیے میں نے 4 باتیں نوٹ کی ہیں. ایک یہ کہ رفعت صاحب لوگوں کے زبان و بیان کی اصلاح کرتے رہے ہیں. اگر ان کے سامنے کسی نے کوئی شعر غلط پڑھا تو درست کر دیں گے. مجھے یاد ہے میں نے کبھی ظفر علی خان کا مشہور شعر ہے، وہاں بدھو میاں کی جگہ جمن میاں پڑھ دیا تھا یا کہیں لکھ بھی دیا تھا. رفعت صاحب نے خاموشی سے بتا دیا کہ ارے بھائی شعر میں جمن میاں نہیں، بدھو میاں ہے. اچھی بات اگر مجمع میں بتاتے تو بھائی بدھو بن جاتا. یہ ان کا انداز نہیں تھا، خاموشی سے بتا دیا، ہنس کے مسکرا کے ایک بات کہہ دی، بات مجھ تک پہنچا دی. آج سے 43 سال قبل پرانی بات ہے، جب پہلی دفعہ رابطے میں آیا، رفعت صاحب صدر ہو چکے تھے طلبہ تنظیم کے اور علی گڑھ وہاں کانپور میں تھے. میں نے انہیں انگریزی میں خط لکھا تھا اور اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں انگریزی لکھنے والے ہیں، بولنے والوں کے کہ ٹیم تیار کرنی چاہیے. رفعت صاحب نے جواب انگریزی میں دیا اور اس میں ایک جملہ یہ بھی لکھا کہ آپ کی بات تو درست ہے لیکن درست زبان لکھنے والے کم لوگ ملتے ہیں. گرچہ انہوں نے یہ بات مجھے لکھی نہیں تھی کہ میرے بارے میں، لیکن میں نے یہ محسوس کیا رفعت صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی میرے آپ ہی زبان ٹھیک کیجیے. اب پہلی دفعہ میں زبان کی طرف، انگریزی زبان کی طرف متوجہ ہوا تھا تو اس میں رفعت صاحب کا وہ جو انڈائریکٹ سینٹینس ہے، بظاہر کچھ نہیں کہا ہے، کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے،
لیکن وہ بات پہنچا دی، انہوں نے کمیونیکیٹ کر دی کہ آپ بھی سب دھیان دیجیے اور اپنی زبان کو ٹھیک کیجیے. لیکن بہت سارے مواقع آئے ہیں، رفعت صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے تذکیر و تاریخ کی غلطی ہوئی ہے، رفعت صاحب نے اشعار پڑھنے میں غلطیاں کی ہے، قرآن کی آیت اور اس کے مفہوم میں غلطیاں ہوئی ہیں. رفعت صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اصلاح کی ہے، اور اصلاح کا یہ عمل صرف میرے ساتھ نہیں رہا ہے بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ رہا ہے، ان کا خاص انداز تھا. دوسرا معاملہ یہ تھا، رفعت صاحب کی فکر کا جو محور ہے وہ قرآن کریم تھا. گفتگو کو وہ قرآن کی کسی آیت تک پہنچا دیتے، کوئی بات کہنی ہوتی قرآن کھول دیتے، وہ آیت دکھا دیتے. اور قرآن کے سلسلے میں ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ شاذ رائے، وہ رائے جو ریسرچ اسکالرز پیش کرتے ہیں، جو تدبر وغیرہ میں بیان ہوتی ہیں، رفعت صاحب مجھ سے ہمیشہ اعتراض کیا. راست قرآن کی معنی کی تشریح اشرف علی تھانوی صاحب کی تائید، اور مولانا عثمانی صاحب تفسیر عثمانی سے حوالے، ان حوالے سے جو قدیم حوالے ہو سکتے ہیں، جو جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بات کہی ہے مولانا مودودی نے، جو بات تحریک اسلامی کہہ رہی ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی ہے، کوئی نیا پیغام نہیں ہے. اس کے لیے وہ حوالے پیش کیا کرتے تھے، تحریر میں بھی تقریر میں بھی. اور خوبی یہ تھی کہ وہ قرآن لے کے کھڑے ہو جاتے، صفحہ الٹتے، عربی میں متن پڑھتے، ترجمہ کر دیتے. ہم نے تقریر سنی جہاں سے پورے قرآن میں بار بار صفحہ کھولا ہے انہوں نے، آیت تک پہنچے ہیں، تشریح کی ہے اور پوری گفتگو مکمل ہو گئی ہے. تو رفعت صاحب کوشش کرتے تھے کہ جو گفتگو کی جائے وہ قرآن کے حوالے سے ہو. رفعت صاحب، میری رائے یہ بھی ہے کہ رفعت صاحب کی قرآن پر اچھی نگاہ تھی، اس کے علاوہ رفعت صاحب کی فقہ پہ اچھی نگاہ تھی، کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی کو انہوں نے وہ بہت ہی اچھے سے پڑھا تھا، اور فکر مودودی کے علاوہ فکر تھانوی کے وہ امین بھی تھے اور حوالے بہت دیتے تھے. اس کی وجہ سے ان کا ذوق جو ہے ڈیولپ کیا تھا فقہ کے معاملے میں. لیکن احادیث کی طرف رفعت صاحب کو رجحان وہ نہیں تھا جو ہم اس لیول پر امید کرتے ہیں. ہر آدمی ہر میدان میں اس کا موضوع اس کا نہیں ہوتا ہے. تو رفعت صاحب کا حال یہ تھا کہ قرآن کے معاملے میں وہ بہت اوریجنل تھے، اور جس زمانے میں جو باتیں مشہور ہیں اس سے الگ، وہ قدیم تفسیروں کا حوالے پر جاتے اور دیکھتے کہ وہاں کیا بات کہی گئی ہے. میں صرف ایک دو مثال سے آپ کو سامنے بات پیش کروں گا. ایک صاحب نے سوال کیا ان سے قوموں کی ترقی کے بارے میں، اقبال کے سے منسوب جو شعر ہے، خدا تک آج تک قوم کی حالت نہیں بدلی. تو اس پر کہنے لگے کہ یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، غلط اس کو منسوب کیا گیا ہے. اور یہ کہنے کہ قرآن کی اس آیت سے حوالہ دیا جاتا ہے. وہ آیت کھول کے دکھائی انہوں نے کہ اس آیت میں قوموں کی ترقی کی بات نہیں کہی گئی ہے، قوموں کے تنزلوں کی بات کہی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب تک قوم ڈیزرو نہیں کرتی عذاب اور اپنی پریشانی، اس کی حالت تبدیل نہیں کرتا. تبدیلی سے مراد وہاں بری تبدیلی ہے. قوموں کی ترقی دنیا کے اندر یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، اور یہ آپ اصول بنا سکتے ہیں اس آیت سے کہ ہم ایفرٹ کریں گے تبھی ترقی ہوگی. یہ قرآن نے یہ بات نہیں کی. قرآن کی جو آیت حوالے پیش کی جاتی ہے، اچھا یہ حوالہ بہت لوگ پیش کرتے ہیں. ہم نے بہت بڑے بڑے علماء کرام کو، مقررین کو، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ خدا جب تک آپ ایفرٹ نہیں کریں قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، جب تک قوم ترقی کرنے کے لیے کوشش نہ کرے. اصول ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن قرآن کے حوالے سے بات درست نہیں ہے. تو یہ میری نئی بات ہے، رفعت صاحب سے میں نے سیکھی تھی. ایک دفعہ میں نے رفعت صاحب کے سامنے کسی سے بات سنی تھی، اس کو بیان کر دیا کہ قرآن کریم میں منافقین کے سلسلے میں ذکر جو عذاب کا ہے وہ عذاب علیم کا لفظ آیا ہے، اور میں نے اس طرح پیش کیا کہ عذاب علیم کی طرح قرآن استعمال کرتا ہے منافقین کے عذاب کے لیے. تو ہر شخص کو جو رابطے میں آئے اس کے بارے میں طے کیا کہ اسے کیا کام لینا ہے، اور اسی مطابق ان کی تربیت بھی کی. میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں رفعت کے بارے میں کہ آج جو ہمارے میں حلقہ ہے، جب ہمارے پاس آئے تھے تو ہم میں سب سے کم عمر آدمی تھے، پہلی دفعہ جماعت کے اپنے حلقے کی شورا میں آئے تھے. رفعت صاحب نے ان سے کام دینا شروع کیا. ہم سب سے ہی بات کہی کہ یہ بہت ایکٹیو آدمی ہیں اور ہمارے لیے مناسب ہے کہ ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہو، اور ان کو ہم حلقہ بنانے کے لیے جتنی ضرورت تھی تجربے کی وہ کرا دیا. عملاً ہریانہ کا ان کو ہم حلقہ بنا دیا. ہریانہ ان کو بھیجتے رہے، وہاں کام دیکھتے رہے، کرتے کرتے وہ سارے تجربات ان کو حاصل ہو گئے کہ آج ہمارے بیچ میں بہت ہی کامیاب حلقہ ہے. اللہ کا شکر ہے. تو رفعت صاحب یہ جو خوبی ہے مختلف لوگوں کو مواقع فراہم کرنا، اور مواقع فراہم کرنے میں خود کو پیچھے رکھنا. ہم اکثر شکایت کرتے ہیں حلقے شورا میں کہ رفعت صاحب دورے نہیں کرتے ہیں، رفعت صاحب تقریر نہیں کرتے ہیں، رفعت صاحب مواقع دوسروں کو دے دیتے ہیں. لیکن آج غور کرتا ہوں کہ رفعت صاحب نے اس طرح کر کے بہت سے لوگوں کو کی تربیت کی اور بہت سے لوگوں کے وہ کام آئے. رفعت صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ تمام لوگوں کے ذاتی زندگی میں دلچسپی رکھتے تھے، لوگوں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی معاف کرتے تھے، اور وہ اس معاملے میں ان کو توسع بہت زیادہ تھا. میرے سامنے ایک مثال موجود ہے، میں نام نہیں لوں گا. ہمارے کارکن نے ایک بڑی غلطی کی، اتنی بڑی غلطی کی جس ادارے سے وابستہ تھے وہاں سے ان کو فارغ کر دیا جانا مناسب تھا. مجھ سے مشورہ کیا کہ مشیر کی حیثیت سے میں نے مشورہ دیا تو اس سے استعفیٰ لے لیجیے، فارغ کر دیجیے. اتنی بڑی غلطی کے ساتھ ان کا رہنا مناسب نہیں ہے.
رفعت صاحب تک بات پہنچ گئی. رفعت صاحب نے ایک بہت ہی سخت خط لکھا کہ جو سزا دینی ہے دے دیجیے، لیکن نو ملازمت سے بغض شرع کا کوئی جواز نہیں ہے. رفعت صاحب حلقہ تھے اور ہمارے لیے اب حلقہ کی رائے کے بعد کسی بات پر مصر ہونا مناسب نہیں تھا، اور وہ صاحب بعد میں ہمارے یہاں کام بھی کرتے رہے، بلکہ ریٹائرمنٹ تک انہوں نے کام کیا. رفعت صاحب کا انداز یہ تھا کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیجیے، طرح دیجیے، موقع دیجیے، انہیں آگے بڑھائیے. یہ جو ہوتا ہے حسن زن لوگوں سے، یہ جو ہوتا ہے لوگوں کی صلاحیتوں کا آگے بڑھانا اور لوگوں کی کوتاہی کو ضرور کرنا، ایک مربی کی بہت بڑی صفت ہے جو میں نے رفعت صاحب میں بغیر احتم دیکھی ہے. اور اس سلسلے میں آخری بات جہاں پر ختم کروں گا، رفعت صاحب کا انداز یہ تھا کہ لوگوں کی علمی تربیت میں بھی، عملی تربیت میں بھی لوگوں کو گفتگو کا موقع دیتے تھے. رفعت صاحب کا جواب ہوتا، پہلے جملے پر سائل کی جواب دینا ممکن تھا ان کے لیے، دے سکتے تھے، لیکن وہ سائل کو، گفتگو کرنے والے کو پوری گفتگو کا موقع دیتے تھے. پوری گفتگو ختم ہو گئی اور دو چار جملے میں جواب دے دیا، جو سخت مطمئن بھی ہو گیا، اور مطمئن ایسا ہوا کہ اس کے دل کو ٹھیس بھی نہیں پہنچی. اگر اس کے خلاف بھی گفتگو کی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اگلا اس پرام متاثر ہو یا نہ ہو، سائل نے، کسی نے بات پوچھ دی ہے تو جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے. وقت کے مینج کرنا آپ کا معاملہ ہے، کسی کو جواب سوال کرنے سے نہ رکیے. اور یہ ان کا انداز تھا، ہر شخص کو ہر موقع پر کسی بھی گفتگو کرنے کا موقع دینا، تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع دینا، بغیر روکے گفتگو کرنے کا موقع دینا، اور جواب ایسا دینا کہ وہ آدمی خوش بھی ہو جائے، مطمئن بھی ہو جائے، مطمئن نہ بھی ہو تب بھی اطمینان کے ساتھ جائے کہ ہاں اس کو کوئی تلخی نہ پیدا ہو. یہ حسن ہے جس کے ذریعے سے رفعت صاحب نے، تو میں کہا کرتا ہوں، میری رائے ہے کہ رفعت صاحب نے مستقل رابطے اور مکالمے سے لوگوں کی تربیت کی ہے. ہم ان مربیوں سے جانتے ہیں ان کی شخصیت سے، ان کی شکل صورت سے، ان کے علم سے، ان کے چہرے کے نور سے، اور ان کی بزرگی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی مجلسوں کے، لیکن یہ رفعت صاحب کا انداز یہ تھا کہ بالکل دوست آدمی تھے، ہر شخص کے دوست ہیں، ہر شخص سے پیارے ہیں، ہر شخص سے گفتگو کر رہے ہیں، ہر شخص سے ہر معاملے میں بات کر رہے ہیں. ان کی شخصیت اتنی پیاری، ان کا انداز اتنا سادہ کہ لوگ بات ان کی اتنی دل کو لگتی ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ بات آپ کے دل میں تھی اور اس شخص نے بیان کر دی ہے. دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. غالب میں شاید جو گفتگو کی جو تعریف بیان کی ہے وہ رفعت صاحب پہ صادق آتی ہے، اور رفعت صاحب نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پوری زندگی گزاری ہے، لوگوں کو متاثر کیا ہے. یعنی لوگ یہ سمجھے بغیر کہ یہ میری تربیت کر رہے ہیں، ان سے متاثر ہوتے رہے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا، اور کہ وہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ مشہور مصرع ہے. اور اسی مصرے کی دوسری روایت میں لفظ آتا ہے جہاں مرتبہ کی جگہ پر لفظ استعمال ہوا ہے، وہ منصب کا، منصب بلند سے مل گیا. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے، کسی کو اس کا موقع دیتا ہے. ہر شخص کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے سادگی، علم اور مقبولیت کو مقبول ہو جائے. رفعت صاحب ان لوگوں میں تھے جو اپنی سواری ذہنی علمی لحاظ سے وہ سائل سے، ہم لوگوں سے بہت بلند تھے، لیکن ہمارے دوست تھے، ہمارے رفیق تھے، ہم سے مکالمہ کرتے تھے، ہمیں موقع دیتے تھے، ہم سے محبت کرتے تھے. اور اس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے وہ ہمارے مربی تھے، اور ہماری علمی اور عملی دونوں میدان میں جو ترقی دینے اور مربیانہ ہونے صفت ان کی تھی اس میں کامیاب تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پوسیبل ہے کہ صحیح سے شکراً، جزاک اللہ. اس ویبینار کے دوسرے مقالہ نگار پروفیسر فہیم اختر ندوی ہیں. ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے صدر اور پروفیسر ہمارے درمیان ہیں. فقہ اسلامی سے وابستگی کے نتیجے میں آپ کی فقہی تحریروں سے دنیا واقف ہو سکی ہے. میں بصد احترام درخواست کروں گا کہ آپ اپنا مقالہ ڈاکٹر محمد رفعت کا نظریہ تحقیق پیش فرمائیں. سب سے پہلے میں ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سیمینار میں
اپنے مقالے کے ساتھ شرکت کا اور استفادے کا موقع فراہم کیا۔ مجھے اس ویبینار کے لیے مقالے کا جو موضوع دیا گیا تھا وہ ڈاکٹر محمد رفعت کا نظریہ تحقیق، اس پر ایک چھوٹی سی تحریر میں نے لکھی ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ حاضرین کرام، ڈاکٹر محمد رفعت سے میری قریبی شناسائی نہیں رہی، لیکن میں ان سے بالکل ناواقف رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد رفعت دہلی میں تھے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ تھے، جماعت اسلامی ہند کے اہم رہنماؤں اور فکری اشخاص میں سے ایک تھے، اور ان کی یہ تینوں نسبتیں میری واقفیت کے لیے اہم ذرائع تھیں، تو مجھے ان کے بارے میں جاننے اور سننے کے مواقع ملتے رہے۔ بعض پروگراموں میں ان کی گفتگو بھی سنی اور ایک تأثر قائم ہوا، لیکن یہ تأثر سرسری اور دور کا ہی تھا۔ حالیہ دنوں میں وہ تصنیفی اکیڈمی کے چیئرمین بھی تھے، اور مجھے اپنی بعض کتابوں کی طباعت کے حوالے سے ان کی رائے بالواسطہ طور پر جاننے کا موقع ملا۔ بس یہی کچھ موصوف مرحوم کے ساتھ میری یادوں اور باتوں کی معمولی سوغات تھی۔ ابھی سفر حیات اسی ڈگر پر جاری تھا کہ کورونا کی آمد اور ہیبت میں بہت کچھ بدل کر رکھ دیا، اور صبح و شام کی گردش میں علم و دین کی اہم ترین شخصیات داعی اجل کو لبیک کہتی چلی گئی۔ علم و فکر کی لڑی تھی جو ٹوٹ گئی، اور لال و گوہر کے دانے بکھرتے اور کھوتے چلے گئے، اور اسی سلسلہ زریں کی ایک ٹوٹی کڑی ڈاکٹر محمد رفعت رحمہ اللہ کا سانحہ ارتحال۔ کپلر اور نیوٹن جیسے سائنسدانوں نے ارسطو کی طبعیات کو رد کر دیا تھا، لیکن 20ویں صدی میں آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے اب تک کے تمام طبعیاتی نظریات کو رد کر دیا، اور مغربی مفکرین کا سائنس کے تئیں یقین متزلزل ہوا۔ پھر اسی صدی میں نظریہ مقادیری کوانٹم تھیوری کو بوہر، شروڈنگر، ڈارک اور ہائزنبرگ نے پیش کر کے طبعیات کی قدیم بنیادوں کو مشکوک بنا دیا، اور سائنس میں عدم قطعیت کے تصور کو سامنے لا دیا۔ دوسری جانب مغرب نے اجتماعی علوم میں وہ پیش رفت نہیں کی جو سائنس میں کی۔ انسان ان کے لیے ایک نامعلوم حقیقت رہ گیا۔ کیرل نے اپنی کتاب کا نام ہی انسان نامعلوم، مین دا انون رکھا، اور وہ انسانی زندگی کے لیے تعمیر کا نقشہ نہیں بنا سکے۔ یوں مغربی سائنس کے قطعی علم ہونے کا خیال فرسودہ ہو گیا، انسان کی حقیقت نامعلوم رہ گئی، اور مغرب کے ادارے سیاسی و معاشی عدل و انصاف فراہم نہیں کر سکے۔ مغربی سائنس نے فلسفہ الحاد سے اپنا رشتہ باندھے رکھا۔ مشہور سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ نے کائنات کے عظیم منصوبے دا گرانڈ ڈیزائن پر کتاب تو لکھی، لیکن یہ سائنسداں کائنات کے محیر العقول منصوبے کو خدا سے نہ جوڑ کر قوانین فطرت، لا آف نیچر اور بخت و اتفاق یعنی چانس پر ٹھہر گئے۔ لیکن جب اس سے جبریت کا رجحان پیدا ہوا اور انسانی آزادی و اختیار محض واہمہ قرار پانے لگا، تو کوانٹم نظریے سے جبریت کی نفی سامنے آئی، اور مظاہر کائنات کی توجیہ کے لیے کسی مدبر و منتظم ہستی کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ ڈاکٹر رفعت بتاتے ہیں کہ سائنس کے ان بدلتے نظریات نے مغربی مفکرین کا یہ اعتماد کھو دیا کہ ان کے پاس کوئی یقینی ذریعہ علم موجود ہے جس سے کام لے کر وہ انسانی زندگی کے لیے تعمیر کا نقشہ بنا سکیں گے۔ مغرب اب بے یقینی کی فضا میں گرفتار ہے، اور پچھلی ایک صدی میں کوئی ایسا نیا پرکشش اور تازہ نظریہ سامنے نہیں آ سکا جو انسانوں کو اپیل کر سکے۔ اس لیے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مغربی تہذیب اب ختم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی نتیجہ نکالتے ہیں کہ مغرب کوئی ایسا فلسفیانہ نقطۂ نظر نہیں پیش کر سکا جس کے تحت قوانین فطرت کی موجودگی اور مدبر و منتظم رب کائنات کی تدبیر و انتظام کے مابین تضاد لازم نہ آئے۔ اس لیے اب خدا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا فلسفہ علم مرتب کریں جو تضادات سے پاک ہو۔ حاضرین کرام، ڈاکٹر محمد رفعت نے ذرائع علم پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم عالم شہادت ہے، اور کائنات کے وہ سارے پہلو جو حواس کی گرفت میں نہیں آتے
وہ انسان کے لیے غیب ہیں اور ان کو جاننے کا واحد ذریعہ انبیاء اور پیغمبر ہیں۔ مغربی سائنس اور مغربی فلسفے نے غیب کو ذریعہ علم نہیں مانا، اس لیے مذہب کو بھی اس نے درکنار کر دیا، کیونکہ عیسائیت کے غیر معقول اور غیر عادلانہ مذہب کو ہی انہوں نے اصل مذہب تصور کر لیا تھا۔ مغربی مفکرین نے مذہب کو رد کرنے کے بعد اپنی عقل اور اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنے لیے نظام زندگی خود مرتب کرنا چاہا۔ ہدایت الہی سے بے نیاز اس طرز فکر کو انہوں نے جدیدیت کا نام دیا، اور اس کے تحت خدائی ہدایت کی جگہ عقل انسانی کو قانون کا منبع قرار دے کر اسے سیکولرزم کا عنوان دیا۔ قانون سازی کا اختیار عوامی نمائندوں کو سونپ کر اسے جمہوریت حاکم کے نام سے پکارا، اور انسانوں کی اجتماعیت کے لیے مذہب کے بجائے نیشن سے وابستگی اختیار کر کے نیشنلزم کا نام اختیار کیا، اور یوں سیکولرزم، حاکمیت جمہور اور نیشنلزم جدیدیت کے تین عناصر قرار پائے۔ لیکن جب نیشنلزم کے نتیجے میں ملکوں کے درمیان خوفناک جنگیں ہونے لگیں، حاکمیت جمہور کے تحت قانون سازی تمام اخلاقی حدود سے آزاد ہو گئی، اور سیکولرزم کے تحت اجتماعی نظام پر مرتب ہونے والا اخلاقی اقدار کا بالواسطہ اثر ختم ہو گیا، تب جدیدیت کے خوفناک نتائج سامنے آ گئے، جیسے افراد کے اندر بڑھتی مایوسی اور خودکشی کا رجحان، خاندانی نظام کا انتشار، جنسی بے راہ روی، ماحولیاتی بحران، انسانی حقوق کی پامالی، عورتوں اور بچوں پر زیادتی، ظالمانہ قوانین کا نفاذ، اور حکومتوں کی اپنے فرائض سے لاپرواہی وغیرہ۔ اب مغرب نے ان نتائج سے پریشان ہو کر خدا کی طرف پلٹنے کے بجائے اپنے تمام نظریات ہی کا انکار کر دیا، اور اس کا نام ما بعد جدیدیت رکھا۔ ڈاکٹر رفعت نے یہ تفصیل پیش کر کے بتایا ہے کہ مغربی انسان نے حق کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد اعلان کر دیا ہے کہ حق نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ مکمل مایوسی کے اظہار کا نام ہی ما بعد جدیدیت ہے۔ حاضرین، ڈاکٹر رفعت کے نظریے کا تیسرا حوالہ علم کے اسلامی تصور سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی اسے کچھ اختیارات کے ساتھ زمین میں بسایا ہے۔ ان اختیارات کے استعمال کے لیے جو صلاحیتیں اسے دی گئی ہیں، ان میں بنیادی صلاحیت علم کی ہے، جو اس کے خلیفہ ہونے سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ انسان کے سامنے جو سوالات آتے ہیں، ان کو جاننے کے لیے وہ اپنے حواس اور مشاہدے کا استعمال کرتا ہے، اور اسلام ان ذرائع کو تسلیم کرتا ہے۔ اسلام نے علم کے ساتھ تزکیے کا تذکرہ کیا ہے، اس کا اظہار ہے، علم کے صحیح تصور کی توضیح ہے، اور اسلامی بنیادوں پر مسلسل تحقیق کا لائحہ عمل ہے۔ ڈاکٹر رفعت کے یہاں فکر بڑی واضح اور مرتب ہے، اسلوب بے انتہا سہل اور سیدھا ہے، اہم معلومات موجود ہیں، اور اسلامی فکر پر پورا اعتماد اور اس کی پیشکش معقول اور عصری تعبیر میں ہے۔ ڈاکٹر رفعت کی شخصیت بڑی سادگی پسند اور علم و فکر سے جڑی تھی، یہی شخصیت ان کی تحریر میں بھی نمایاں ہے۔ ڈاکٹر رفعت کی تحریروں کا اور فکر کا مطالعہ کرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ نسل کو اسلامی فکر سے وابستہ رکھنے اور انسانیت کو اسلام کے پیغام رحمت سے شادکام کرنے کی اصلی کوشش میں آپ کی تحریر پوری طرح کامیاب ہے، اور ضرورت ہے کہ نسل نو تک ان تجزیات کو بڑے پیمانے پر پہنچایا جائے، انگریزی دار طبقے کے لیے اس تجزیے سے استفادے کی راہیں نکالی جائیں، اور ملک کی دیگر زبانوں میں بھی ان کے ترجمے عام کیے جائیں، تاکہ مغربی فکر کے بڑھتے نقصان سے تحفظ ہو اور خدا تک تحریروں اور خدمات کو قبول فرمائے۔ شکراً، جزاک اللہ۔ ہمارے درمیان اگلے مقالہ نگار جناب خان یاسر صاحب فیکلٹی آف انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سے وابستہ ہیں، شعبہ سیاسیات دہلی میں
PhD کے اسکالر ہیں. آپ کے مقالے کا عنوان ہے ڈاکٹر محمد رفعت کا جدید افکار و نظریات کا مطالعہ اور ان پر تنقید. میں بصد احترام درخواست کروں گا کہ اپنے مقالہ کی خواندگی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. صدق اللہ العظیم. پچھلے دنوں ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کے سانحہ ارتحال سے ایک عالم غمگین ہے. انٹرنیٹ پر تعزیتی تحریروں کا سلسلہ بھی ابھی تھما نہیں ہے. سوگوار نفوس، نم آنکھوں، یاد کرتے دلوں اور دعا کرتے لبوں کا صحیح شمار صرف اللہ کے علم میں ہے. ہر روز شخصیت کے کچھ اچھوتے گوشے ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ دل خراج عقیدت میں ذرا اور خم ہوا جاتا ہے. ایک سادہ دل استاد کی اس بے پناہ مقبولیت کا راز یہ ہے کہ ان کی تحریروں اور تقریروں نے بہتوں کو ٹھیٹھ اسلامی فکر سے آشنا کیا، مروبیت کے دبیز پردے چاک کیے، جدید فکری چیلنجز کے جوابات دیے اور فکری پختگی کے ساتھ ساتھ اولوالعزمی اور اسلامی غیرت و حمیت کا درس بھی دیا. نیز ان کی سادگی، انکساری اور ذہانت و ظرافت نے بھی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے دل جیتے ہیں. مشورے کی نشستوں میں ان کی پختہ آرا اور دلائل بھری گفتگو نے نہ جانے کتنے موقعوں پر تحریک اور اجتماعیت کو ایک فیصلہ کن راہ سجھائی ہے. الغرض یہ کہ رفعت صاحب ایک گوناگوں شخصیت کے حامل تھے جس کا ہمہ پہلوی مطالعہ ایک مومن کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے بہت سے اسباق رکھتا ہے. اس مقالے میں البتہ ان کی جدید افکار و نظریات پر ڈاکٹر صاحب کی پرمغز اور پرزور تنقید کا مختصراً مطالعہ کیا جائے گا. قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ زمین کا توازن قائم رہے. انسانی زندگی بھی عدم توازن کا شکار ہو سکتی ہے، اور چونکہ انسان ایک عقلی، علمی اور نظریاتی وجود ہے، لہٰذا انسانی زندگی میں سب سے زیادہ جس عدم توازن کا خدشہ ہوتا ہے وہ فکری عدم توازن ہے. اور ایسے میں ضرورت پڑتی ہے کچھ ایسی عظیم اور بلند شخصیتوں کی، انسانوں کی، جو فکری و نظریاتی پہاڑ ہوں اور توازن برقرار رکھیں. ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کی شخصیت ایسی ہی ایک شخصیت تھی. اس بات سے ہم واقف ہیں کہ مغرب کی فکری الغار کے سامنے دنیا بھر کے مفکرین نے سپر ڈال دی تھی. بہترے چند تھے جنہوں نے سیلاب بلا کے آگے ڈٹنے کی ہمت کی. ہندوستان کی بات کریں تو اکبر الہ آبادی نے طنز و مزاح کے ذریعے اس فکر کی ہیبت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب کچھ ایک علمی اور عقلی تنقید سے زیادہ خاندان کے ایک بزرگ کی ڈانٹ یا نصیحت جیسا تھا. علامہ اقبال نے شاعری سے پیغمبری کا کام لیا اور مغربی فکر کے اساسی تصورات کو نشانہ بنایا، اور امت مسلمہ کو قرآن میں غوطہ زن ہونے، خودی کا احتساب کرنے، اسے مسلمان کرنے، اس کی تعمیر کرنے، اسے بلند کرنے اور صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق پڑھ کر دنیا کی امامت کے لیے تیار ہو جانے کا پیغام دیا تھا. مولانا مودودی نے اپنے علمی قوت، زور استدلال اور مومنانہ جرأت سے مغربی افکار و نظریات کا بھرپور تعاقب کیا. الجہاد فی الاسلام سے لے کر دیگر تمام کتب میں تقریباً یہ تنقیدی رنگ نمایاں ہے. تنقیحات جیسی کتابوں میں مغربی فکر کی اساس پر ضرب لگائی، وہیں اسلام اور جدید معاشی نظریات، مسئلہ قومیت جیسی کتابوں میں کیپٹلزم، کمیونزم، فاشزم، نیشنلزم جیسے نظریات کو عقل اور تجربے کی عدالت میں کھڑا کر کے دلائل و برہان کی بنیاد پر مقدمات قائم کیے، ذہن سے ان کے افسوں کو ختم کیا اور ان کے بلند و بانگ دعووں کو غلط ثابت کیا. مولانا مودودی کے اس کام کو معاون ہونے کے بجائے انتشار فکر پیدا کرتی ہیں، لہٰذا سجیسٹ یہ کرتے ہیں کہ موضوع یہ ہے کہ مغربی اصطلاحات سے اجتناب کیا جائے اور تحقیق اور تجزیے کے ذریعے خود ایسی اصطلاحات دریافت کی جائیں، تجویز کی جائیں جو حقائق کی درست عکاسی کرتی ہوں. ڈاکٹر رفعت صاحب کے جو تجزیہ ہے مغربی فکر کا، اس کی دوسری بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مغربی فکر کی اساسی کمزوری پر گرفت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک دور جدید کی اصل گمراہی غیب کا انکار ہے، اور سائنسی نقطہ نظر کے مطابق وہ انسانی زندگی کو مغربی فکر کے مطابق سائنسی نقطہ نظر جو ہے وہ کافی ہے انسان کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. غیب کا انکار وہ کرتے ہیں اور انسانی عقل اور تجربے کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن غیب کے انکار کی صرف ایک دلیل ان کے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیب مشاہدے کی گرفت سے باہر ہے. لیکن رفعت صاحب کہتے ہیں کہ یہ دلیل بڑی کمزور ہے
اور کیونکہ خود مغربی سائنسداں، مغربی مفکرین بہت سی ایسی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جن کا وہ براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتے، کائنات کے مختلف اجزاء کے درمیان کشش اور انجذاب کی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کا وہ براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتے لیکن انہیں تسلیم کرتے ہیں، زندگی اور جان کا براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتے لیکن انہیں تسلیم کرتے ہیں، نشان بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ سیکولر ریاست کے مسلمان شہریوں کو ڈاکٹر رفعت صاحب یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ دعوت دین کے فریضے پر اپنی توجہ مرکوز کریں، برادران وطن کے ساتھ ساتھ ملک کے اجتماعی اداروں کے ساتھ ساتھ ریاست کو بھی اپنا مخاطب بنائیں، اور یہ واضح کریں کہ انفرادی و اجتماعی زندگی کی فلاح ہدایت الہی کو تسلیم کر لینے میں ہے، معروف کے فروغ اور منکر کے ازالے کی کوشش کریں کہ یہ امت مسلمہ کا دائمی کام ہے۔ تحفظ کے کام کو، تحفظ ملت کے کام کو بھی اس نہج پر کریں کہ وہ دعوت دین کو فروغ دینے والا ہو، اپنے آپ میں کمزور ہیں۔ ان میں سے بہت سی باتیں مشاہدات کے بجائے مفروضات پر مبنی ہیں، خصوصاً جب آئنسٹائن نے ریلیٹیوٹی کا نظریہ پیش کیا یا دیگر سائنسدانوں نے کوانٹم تھیوری وغیرہ پیش کیا تو جدید سائنسدانوں کو اس یقین سے محروم کر دیا جو انہیں پہلے حاصل تھا۔ سوشل سائنس کی بات کریں تو یہ یقین اول روز سے فیل ہوا، اور یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ فطرت انسانی آج بھی مغربی مفکرین اور فلاسفہ کے لیے ایک لا ینحل معمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب مابعد جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کسی متعین اور مربوط فلسفے یا طرز فکر کا نام نہیں ہے بلکہ تمام نظریات کے انکار کا نام ہے۔ دراصل اب مغربی انسان حق کی تلاش میں ناکامی کے بعد مایوس ہو چکا ہے، چنانچہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ حق نام کی کوئی شے موجود ہی نہیں ہے۔ اسی مکمل مایوسی کے اظہار کا نام پوسٹ ماڈرنزم ہے، یہ بھی ایک قسم کا رد عمل ہے۔ لہٰذا رفعت صاحب یہ سجیسٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ حقیقی اور مستند ذریعہ علم جو وحی الہی کی صورت میں انہیں حاصل ہے اس کی طرف انسانوں کی رہنمائی کریں، دور جدید کے انسانوں کو بتائیں کہ انہوں نے حقیقی دین کے ایک مشرکانہ ایڈیشن کے خلاف بغاوت کی تھی جسے وہ عیسائیت کہتے ہیں۔ ایسے میں نفس سے دین سے دشمنی، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لینا یہ غلط ہے، یہ ایک انتہا ہے، دوسری انتہا ہے۔ انہیں ایسے مذہب کو قبول کرنے میں کوئی تعامل نہ ہونا چاہیے جو عقل اور فطرت کے خلاف نہ ہو، کلیسا یا مذہبی طبقے کی اجارہ داری کو تسلیم نہ کرتا ہو، اور انہیں چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انہیں اسلام کی دعوت دیں اور بتائیں کہ اس دین میں اطمینان قلب بھی ہے اور حقیقی عدل و انصاف کے حصول بھی اسی کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس سے آج کا انسان محروم ہے۔ قرآن و سنت اور پختہ عقلی استدلال کی کسوٹی پر فکر مغرب کے حسن و قبح سے واقفیت کی وجہ سے بلا کی خود اعتمادی اور حمیت ہمیں ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کی تحریروں میں نظر آتی ہے۔ وہ امت کے علماء اور دانشوران میں پائی جانے والی مروبیت اور احساس کمتری کا سختی سے نوٹس لیتے ہیں، چنانچہ معاملہ تصور اقامت دین کی تردید کا ہو یا جہاد کی روح کو مسخ کرنے کا، محمد رفعت صاحب نے ان کوششوں کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ اس ضمن میں اقامت دین، امت مسلمہ کے مشن اور دعوت و جہاد پر ان کی تصانیف کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جنہیں وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں انہیں ان کی ذہانت اور فکری بلندی کے ساتھ ساتھ ان کے سوز و طرب سے بھی آشنا کر دے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جناب خان یاسر صاحب، جن کی تحریر ابھی ہم اور آپ ڈاکٹر محمد رفعت کا جدید افکار و نظریات کے مطالعہ کے حوالے سے سن رہے تھے۔ میں ابن رفعت برادر رشاد رفعت کو دعوت دوں گا کہ والد گرامی کے تعلق سے خانگی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ برادر رشاد رفعت شعبہ جغرافیہ جامعہ ملیہ کے طالب علم ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ قارئین کو سنائیں۔
ہمارے درمیان اگلے مقالہ نگار برادر عزیز ابو العلا سید سبحانی بھی ان کی فراغت ہوئی ہے اور امید واثق ہے اسلامی کے قافلے سخت جاں کا جلدی وہ حصہ بھی بنیں گے. ابو العلا سید سبحانی SIO کے آرگن رفیق منزل اور انجمن طلبہ قدیم کے آرگن حیات نو کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں. التماس ہے کہ ہدایت پبلشر سے شائع شدہ کتاب فکر اسلامی کا سفر راہ اور راہی کے حوالے سے اپنی گفتگو ہمارے سامنے رکھیں. الحمد للہ الذی انزل القرآن والصلاة والسلام علی رسولہ الذی بلغ القرآن اما بعد. محترم صدر مجلس اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مقالے کا موضوع ہے ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم کی ایک منفرد تصنیف فکر اسلامی کا سفر راہ اور راہی. ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم تحریک اسلامی ہند کے ایک قدآور فکری رہنما تھے. فکری استحکام، وسعت مطالعہ، گہرے غور و فکر اور بحث و تحقیق کے حوالے سے ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم اپنی ایک نمایاں پہچان رکھتے تھے. آپ کی زندگی سادگی، دل نوازی، قناعت پسندی، بے نیازی اور اعلیٰ اخلاق و کردار سے عبارت تھی. تحریک اسلامی کے وابستگان کے درمیان ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم کا نام فکر اسلامی کی مضبوط ترجمانی کے حوالے سے بہت ہی نمایاں مانا جاتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ڈاکٹر رفعت مرحوم نے اپنی تحریروں اور خطابات کے ذریعے وابستگان تحریک اسلامی کی ذہن سازی اور فکری رہنمائی کی زبردست خدمت انجام دی ہے. فکر اسلامی کا سفر راہ اور راہی ڈاکٹر صاحب مرحوم کی ایک منفرد تصنیف ہے. اس کتاب میں تحریک اسلامی ہند کے فکری سفر اور متعدد نمایاں فکری رہنماؤں کا ایک انوکھا تعارف پیش کیا گیا ہے. یہ کتاب بر صغیر میں معاصر فکر اسلامی اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہونے والے کاموں کا بہترین تعارف پیش کرتی ہے، اور اس پہلو سے بھی یہ کتاب یہ گناہ اہمیت کی حامل قرار دی جا سکتی ہے کہ اس کتاب میں بر صغیر کی تحریک اسلامی کی ممتاز شخصیات کے افکار کے نمایاں پہلوؤں کو بہت آسان اور عام فہم انداز میں پیش کر دیا گیا ہے. اس کتاب کا مطالعہ کتابوں اور افکار کی ایک دنیا سے متعارف کراتا ہے اور اس کی سیر کرنے کے لیے قاری کو بار بار مہمیز دینے کا کام کرتا ہے. ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی مرحوم کی طرح ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم کی کتابیں بھی عموماً ماہنامہ زندگی نو کے اشارات پر مشتمل ہے. البتہ یہ کتاب باقاعدہ ایک ترتیب کے تحت تحریر میں لائی گئی ہے. بصورت کتاب اشاعت سے قبل اس کے مضامین ماہنامہ رفیق منزل نئی دہلی میں فکر اور فکر ساز کے نام سے ایک سیریز کے تحت شائع ہوئے تھے. چند سال بعد کچھ حذف و اضافے کے ساتھ مصنف نے اس کتاب کو فکر اسلامی کا سفر راہ اور راہی کے نام سے ہدایت پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز نئی دہلی سے شائع کرایا تھا. ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم سید ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ کی فکر سے متاثر ہو کر تحریک اسلامی سے وابستہ ہوئے اور پھر پوری زندگی فکر مودودی کے مطالعے اور اس کی ترجمانی میں گزار دی. زیر نظر کتاب کے مقدمے میں مولانا مودودی اور ان کی فکر کے تعارف، فکر مودودی کے اہم نکات، معاصر مفکرین، اور مصنف کا اسلوب اپنے اندر انفرادیت رکھتا ہے. وہ اپنے تجزیے کو بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نکات کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں. مقدمے میں امام مسلم بننا شہید اور سید قطب شہید کا موازنہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی فکر سے کیا گیا ہے، اور یہ موازنہ اہم بھی ہے اور دلچسپ بھی. امام مسلم بننا شہید اور مولانا مودودی کی تحریک اور ان کے افکار کا موازنہ درج ذیل نکات میں پیش کرتے ہیں. لکھتے ہیں جماعت اسلامی ہند اور مصر کی اخوان المسلمون دونوں کے آغاز کا زمانہ تقریباً یکساں ہے. ان دونوں تنظیموں کے خیالات اور تصور دین میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی تحریک اسلامی کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اخوان کے فکری رہنما سید حسن بننا شہید اور سید قطب تھے. ان دونوں عظیم قائدین اور مولانا مودودی کی فکر میں یکسانیت کے باوجود بعض امور میں فرق محسوس کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مودودی علیہ رحمہ کے افکار کا موازنہ کیا جائے تو درج ذیل نکات کی نشاندہی ممکن ہے. نمبر 1، امام مسلم بننا شہید نے اپنے ساتھیوں کو جو نصیحتیں کی وہ رسالۃ التعلیم میں جمع کی گئی ہیں. اس مختصر رسالے کا اردو ترجمہ زاد الراحلہ کے نام سے مجاہد کی اذان میں موجود ہے. اس میں امام موصوف نے اپنے رفقا کو نصیحت کی ہے کہ اذکار و نوافل و دعاؤں کا اہتمام کریں، نیز جسمانی صحت کے لیے ورزش اور باقاعدہ کھیل کی عادت ڈالیں. مولانا مودودی کی تحریروں میں اس صراحت کے ساتھ یہ مشورے نہیں ملتے. نمبر 2،
حسن البنا رحمہ اللہ تصوف کی طرف مائل تھے اور اہل تصوف کی محفلوں میں شرکت بھی کر لیتے تھے. مولانا مودودی نے مروجہ تصوف سے علیحدہ رہنے کو ترجیح دی. عبدالحق انصاری مرحوم ایسی ہی جامع شخصیت تھے. علامہ اقبال نے ایسے ہی انسانوں کے بارے میں کہا ہے یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں. عبدالحق صاحب اردو، انگریزی اور عربی زبانوں میں پر عبور رکھتے تھے اور ان سب میں بآسانی تحریر و تقریر پر قادر تھے. ان کی علمی دلچسپیوں کے موضوعات مذاہب، فلسفہ اور اسلامی تحریک تھے، لیکن وہ محض ایک عالم نہ تھے. میدان عمل میں بھی وہ اتنے ہی متحرک تھے جتنے فکری اور تحقیقی سرگرمیوں میں. ان سب خوبیوں کے ساتھ وہ ایک اچھے انسان تھے جن کی زندگی میں صاف گوئی، اخلاص اور سادگی کی صفات نمایاں نظر آتی تھیں. اپنے معافی ضمیر کے اظہار میں انہیں کوئی جھجک نہ ہوتی تھی. اپنے موقف کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے تھے اور مروجہ مصلحت کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. منتخب افراد کی نشست ہو یا اجتماع عام، پریس کانفرنس ہو یا تنظیمی میٹنگ، ان کا انداز گفتگو یکساں ہوتا تھا، جس میں شائستگی اور استدلال کے ساتھ ان کا دھیما لہجہ سننے والوں کو متاثر کرتا تھا. کتاب کا ایک اہم حصہ نالج اسلامائزیشن کی تحریک اور اسلامی اساس پر علوم کی تدوین نو سے متعلق ہے. نالج اسلامائزیشن کی تحریک سے متعلق لکھتے ہیں، نالج اسلامائزیشن کی تحریک مختلف مراحل سے گزرنے کے باوجود ابھی گویا ابتدائی مرحلے میں ہے اور علوم کی اسلامائزیشن کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے. ضروری ہے کہ مسلم دنیا میں تعمیر نو کے ایجنڈے میں نالج اسلامائزیشن کو اہم مقام دیا جائے. اس میدان میں جن مفکرین نے کام کیا ہے اور اپنی آراء پیش کی ہیں ان میں باہم اختلاف بھی ہے، لیکن ان اختلافات کی حیثیت ثانوی ہے. علوم کی اسلامی تشکیل جدید ضروری ہے، اس بنیادی بات پر سب متفق ہیں. مسلمانوں کی نئی نسل کے محققوں کو چاہیے کہ اس سمت میں قدم آگے بڑھائیں. اسلامی اساس پر علوم کی تدوین نو سے متعلق ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علوم کی اسلامی خطوط پر تدوین، اسلامائزیشن آف نالج کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آخر میں یہ گزارش ضروری ہے کہ یہ اصطلاح پیش نظر کام کے لیے موضوع اصطلاح نہیں ہے. اسلامائزیشن کے لفظ سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ علم اور معلومات تو موجود ہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ محض یہ کہ معلومات کے ذخیرے کو اسلام کے قالب میں ڈھالا جائے. صورتحال کی یہ تصویر ناقص بھی ہے اور مغالطہ آمیز بھی، جیسا کہ محترم مقالہ نگار نے نشاندہی کی ہے. یہاں ڈاکٹر نیاز اللہ صدیقی صاحب کا حوالہ ہے. اصل سوال تحقیق کا اور نئی معلومات کی دریافت کا ہے. اس تحقیق کو کاوش کی اساس اور طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جو اسلامی مزاج سے ہم آہنگ ہو. شعور، خود اعتمادی اور جرأت کے ساتھ امت کے اہل دانش اس علمی اور تحقیقی سفر کا آغاز کریں تو انسانیت کے خیر پسند عناصر کو اپنا ہم سفر بآسانی بنا سکیں گے. کتاب کے آخر میں سید حسین نصر کے خیالات اور ضیاء الدین سردار وغیرہ خیالات کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسلامی سائنس سے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں کہ سید حسین نصر نے اسلامی سائنس کے دور حاضر میں احیاء کے موضوع پر بھی لکھا ہے. دوسرے مفکرین نے اس موضوع پر سید حسین نصر کی تفصیلی آراء سے اتفاق نہیں کیا ہے. خصوصاً ضیاء الدین سردار شاکی ہیں کہ سید حسین نصر تصوف سے بہت متاثر معلوم ہوتے ہیں اور اس اثر نے اسلامی سائنس کے بارے میں حسین نصر کی تجاویز کو غیر عملی اور غیر متوازن بنا دیا ہے. اس اختلاف کے باوجود اسلامی سائنس کے احیاء کے مقصد پر دونوں کا اتفاق ہے. اب یہ مسلمان نئی نسل کا کام ہے کہ اپنے تمام بزرگوں سے استفادہ کرتے ہوئے اسلامی خطوط پر علمی ترقی کے کام کو عملاً انجام دے. اس تحریر میں ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم صاحب کی ایک اہم کتاب فکر اسلامی کا سفر، راہ اور راہی کا تعارف اور اس کے اہم نکات کو پیش کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کی ایک منفرد کتاب ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کے اپنے افکار و خیالات کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے اور ان کے مطالعے کی وسعت اور فکر کی گہرائی کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. مختلف مصنفین اور مفکرین کے آراء و خیالات کا تجزیہ کرتے ہوئے متعدد جگہ اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ متعدد گوشوں پر مزید غور و فکر اور بحث و تحقیق کی ضرورت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. یہ کتاب صحیح معنوں میں ایک فکر ساز اور ذہن ساز کتاب ہے. طلبہ اور نوجوانوں کے لیے، بالخصوص فکر اسلامی سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ کے لیے اس کتاب میں بہت ہی غیر معمولی مواد موجود ہے. امید ہے کہ اس سے استفادہ کیا کا سلسلہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اگلے مقالہ نگار کا عنوان ہے ڈاکٹر محمد رفعت کا تصور علم. مقالہ نگار ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی صحافت و انشاء کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں. سابق مدیر تحریر افکار ملی ہیں. فی الوقت ریسرچ ایسوسیٹ مرکز فروغ تعلیم و ثقافت مسلمان مسلم یونیورسٹی ہیں. موصوف
نقد و نظر اور بحث و تنقید کا اچھا ملکہ رکھتے ہیں. گزارش ہے کہ اپنے مقالے کی خوانگی فرمائیں. صدر جلسہ اور حاضرین محترم، مجھے آج کی اس بزم میں پروفیسر ڈاکٹر محمد رفعت علیہ الرحمہ کے تصور علم پر کچھ باتیں پیش کرنی ہیں. اس مقالے کے شروع میں چند لائنوں میں نے ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے. چونکہ یہاں ٹائم کم ہے پیش کرنے کے لیے، تو میں اس چیز کو چھوڑتے ہوئے جو نفس موضوع ہے اس کے اوپر کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر محمد رفعت صاحب نے یوں تو بہت کم لکھا ہے، البتہ جب وہ زندگی نو کے مدیر بنے تو ان کے شب قلب نے فرد، معاشرہ، ریاست، اسلامی تحریک، عصر حاضر کے پرفریب نعرے اور اسلام کا مطلوب نظام زندگی کے موضوع پر اپنی جولانیاں دکھائیں. ان کے جاندار اداریے کتابی صورت میں شائع ہوئے اور یوں ان کی کئی کتابیں اردو میں منظر عام پر آئیں. بہرکیف ان کے تصور علم پر مختصر بعض باتیں یہاں پر پیش کرتا ہوں. اپنے مقالے نظام تعلیم موجود سے مطلوب کی جانب شائع کردہ زندگی نو اور افکار ملی دسمبر 2016 جو اس کی اشاعت خاص تھی، اس میں انہوں نے لکھا: امت میں جو تعلیمی نظام اس وقت موجود ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کو دینی تعلیمی نظام کہا جاتا ہے اور مدارس کہے جانے والے اداروں میں رائج ہے. اس نظام کی حفاظت کے باوجود اس کے نقائص کا اعتراف کیا جانا چاہیے. ہمارے نزدیک دینی تعلیمی نظام کے کچھ افادی پہلو یقیناً ہیں. مثلاً یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تعلیمی نیٹ ورک ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ مدارس خواندہ بناتے ہیں جو لوگ کہ اسکول اور کالج نہیں جا سکتے. یہ مسلمانوں کی مذہبی ضروریات پوری کرتے ہیں. ملی تنظیموں اور جماعتوں کو یہیں سے کارکنان ملتے ہیں. ان کے ذریعے سے ملی تشخص کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے. تاہم اس نظام تعلیم کے اپنے نقائص بھی بہت ہیں جن کی طرف ڈاکٹر رفعت صاحب نے بھی متوجہ کیا. لیکن جب مدارس کی اصلاح یا جدید کاری کی بات آتی ہے تو اہل مدارس اور علماء اکثر یہ عذر لنگ تراش دیتے ہیں کہ ملت کے صرف 3-4% بچے ہی مدارس میں جاتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، باقی جو پڑھنے والے بچے ہیں اسکولوں کالجوں میں ان کی طرف توجہ کی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اس دلیل سے اس بات میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے اور اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. آواز نہیں ہے، آواز. اگر 100 میں 4% لوگ بیمار ہیں تو ان 4% لوگوں کو یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ تو بس تھوڑے سے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، باقی جو 96% ہیں ان کا علاج کیا جائے. ایسا کرنا ظلم ہوگا. اور مسلمانوں میں جو ماضی پرستی ہے، بزرگوں کی جو غیر ضروری اندھی عقیدت ہے، وہی اس ذہنیت کا بڑا سبب ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر رفعت صاحب لکھتے ہیں: مسلمانوں میں رائج دوسرا نظام تعلیم سیکولر جہاں بھی مسلمان آبادی پائی جاتی ہے وہاں اسلام کے مطلوب تعلیمی نظام کو اثر نو زندہ کیا جانا چاہیے. اگر حکومتوں بالخصوص مسلم حکومتوں کے وسائل اس کام کے لیے فراہم ہو جائیں تو یہ سب سے بہتر صورت ہے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو مؤثر اجتماعی اداروں اور تنظیموں کو نظامی تعلیم کے احیاء کا کام انجام دینا چاہیے. اس پر راقم یہ عرض کرنا چاہے گا کہ اس سلسلے میں IIT المعہد الاسلامی للفکر الاسلامی، جس کے بانی اسماعیل الراجی الفاروقی تھے، انہوں نے بہت سا نظری کام کیا ہے. اسلامائزیشن آف نالج کا یہ وسیع پروجیکٹ اور فعال کردار ادا کر سکتا ہے
اگر دینی تنظیمیں اور اسلامی تحریکیں باہمی کوآرڈینیشن سے کوئی نظام عمل تشکیل دے سکیں۔ IIT کے ہم خیال افراد نے پاکستان اور ملائیشیا میں اپنے تعلیمی تجربات کے لیے انٹرنیشنل یونیورسٹیاں اسلام آباد اور کوالالمپور میں قائم کی تھیں۔ اس تجربے کو مزید ملکوں مثلا ترکی، قطر اور ایران میں دہرایا جا سکتا ہے۔ قطر نے مدینۃ العلم کے نام سے ایک تعلیمی سٹی قائم کیا، مگر اس میں افسوس کہ قطر کی حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے علاوہ باقی جتنے مراکز ہیں، علمی مراکز، وہ سب امریکی یونیورسٹی کے ہیں۔ مثلا کارنیجی ملان یونیورسٹی ہے، جارج ٹاؤن یونیورسٹی ہے، ان کے سینٹر وہاں پہ ہیں۔ ترکی میں اس کے مزید مواقع ڈھونڈنا آسان ہوگا۔ ڈاکٹر رفعت صاحب کا جو یہ خیال ہے کہ جو تعلیمی ادارے اس وقت مسلمانوں کے زیر انتظام ہیں، ان کی موجودہ کیفیت کا جائزہ لے کر ان کو مندرجہ بالا معیارات پر لانے کی کوشش کی جا سکتی ہیں۔ غالباً نئے اداروں کے قیام کے مقابلے میں موجود اداروں کو کارگر، مؤثر اور مفید بنانا بہتر حکمت عملی ہے۔ اس میں وسائل کی بچت بھی ہوتی ہے۔ اس پر اضافہ کرتے ہوئے خاکسار یہ کہنا ہے کہ کیرالہ میں ایک فرد واحد مولانا جمال الدین ندوی نے ایک عربی مدرسے کو یونیورسٹی یعنی دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی بنانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس سیکولر تجربے کو اسلامی علمی تجربے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ شمالی ہند میں جامعۃ الفلاح، مدرسۃ الاصلاح اور ندوۃ العلماء اس تجربے کو کیوں نہیں دہرا سکتے؟ یہاں اس کے امکانات کو کہیں بہتر طور پر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید فرماتے ہیں، تاہم ادارے نئے ہوں یا پرانے، وہ اسی وقت مسلمانوں اور عام انسانوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں جب مندرجہ بالا شرائط پوری کی جائیں، یعنی تحقیق، علمی کاوش اور تعلیم و تربیت کا اسلامی تصور ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ تعلیم و تحقیقی کام کن خطوط پہ کرنا، اس کی نشاندہی ہو، اہل علم و فکر تعمیر نو کی ضرورت محسوس کرنے لگیں اور احیاء علم کے کام میں اپنی توانائیاں صرف کرنے پہ آمادہ ہوں۔ پورا معاشرہ ان کوششوں کی تائید اور حوصلہ افزائی کرے اور درکار وسائل فراہم کرے۔ یہ اہم پوائنٹس ہیں۔ ہمارے اندر سے احساس ضیاں بالکل ختم سا ہو گیا ہے۔ پہلے مسلمان ایک نالج پروڈیوسنگ سوسائٹی تھے، مگر آج مجموعی طور پر مسلم معاشرہ ایک نالج پروڈیوسنگ سماج نہیں رہ گیا ہے۔ 20ویں صدی پہ اس میں اسلامی روایت علوم یعنی حدیث، تفسیر اور فقہ پہ بہت کام ہوا ہے، مگر انسانی تجربی عقلی علوم میں مسلمانوں کو کوئی خاص کنٹریبیوشن سامنے نہیں آ سکا۔ سیکولر علوم کو اسلامیانے کی بات تو بہت ہوئی، مگر اس پروجیکٹ کے تحت جو لٹریچر تیار ہوا ہے وہ سارا کا سارا نظری ہے۔ اسلامی فائنانس پر خاصی پیش رفت ہوئی، مگر اسلام کی سیاسی فکر، نفسیات، تاریخ، نیچرل سائنسز، ہسٹری آف سائنس وغیرہ پر ان کی طرف سے کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہوا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابن خلدون کے بعد انسانی علوم میں اضافہ کرنے والا کوئی بڑا دماغ مسلم دنیا پیدا نہ کر سکی۔ ابھی باتیں کہنے کی بہت ہیں، مگر ٹائم میرے خیال میں ختم ہو چکا ہے، تو میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہم موضوع پر مزید غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی صاحب، جو ڈاکٹر محمد رفعت کے تصور علم پر عالمانہ مقالہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں ختامہ مسک کے طور پر آخری شریک ویبینار ابن رفعت، طالب علم شعبہ جغرافیہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، برادر رشاد رفعت کو دعوت دیتا ہوں اور ملتمس ہوں کہ اپنے والد گرامی کے تعلق سے ان کی گھریلو خاندانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے سامعین اور ناظرین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا
کہ اس نے مجھے یہ شرف بخشا کہ جناب ڈاکٹر محمد رفعت صاحب مرحوم کے چھوٹے فرزند ہونے کی حیثیت سے میں ان کی تعزیتی نشست میں اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کر سکوں۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے ذمہ داران کا بھی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس تعزیتی نشست میں اظہار خیال کرنے کا موقع دیا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں وہاں آ کر شریک نہیں ہو سکا اور مجھے یہاں سے لائیو اپنی شرکت کرنی پڑ رہی ہے۔ سامعین کرام، والد محترم جناب ڈاکٹر رفعت صاحب کی گھریلو زندگی کس طرح تھی، وہ اپنے گھر میں معاملات کس طرح رکھا کرتے تھے، اس کے اوپر میں تھوڑی بہت روشنی ڈالوں گا۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب دائی اجل کو لبیک کہنے کا وقت آ گیا، اور انسان اپنی ذمہ داریوں میں، بھاگ دوڑ میں، زندگی کی محفلوں میں، انہی سب چیزوں میں الجھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ذمہ داری اہل ایمان پر عائد کر دی ہے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی اس طرح تربیت کریں کہ زندگی کے ہر موڑ پر ان کا عمل ایسا ہو کہ جس کے بدلے میں وہ قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ درجات کے وارثین ہو جائیں۔ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب مرحوم کے جو معاملات تھے اور جو ان کا رویہ تھا، ان کے جو تربیت کا انداز تھا، وہ بھی گھر کے اندر کچھ ایسا ہی تھا۔ کچھ ایسا ان کا رویہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ہم سب کے لیے، تمام اہل خانہ کے لیے چلتا پھرتا عملی نمونہ تھے۔ ان کے انداز سے، ان کے بیان سے، ان کے لباس سے، غرض کہ ان کا ہر عمل ایسا تھا جس کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے، یہ سبق حاصل ہو سکے کہ انسان کو اپنے گھر کے اندر اور گھر کے باہر لوگوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنے چاہیے۔ سب سے زیادہ جو فکر مند ان کو میں نے پایا، وہ ہم تمام لوگوں کی نماز کے سلسلے میں وہ سب سے زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ صبح کے وقت اٹھا کرتے تھے تو فجر کے وقت وہ اٹھ کے خود بھی نماز پڑھتے تھے اور ہم سب کو جگایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میں کہیں بھی باہر جاتا تھا تو جب واپس آتا تھا تو سب سے پہلے ان کا سوال یہی ہوتا تھا کہ کیا تم نے نماز پڑھی؟ اگر نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی تو جتنی بھی نمازیں چھوٹا کرتی تھیں وہ تمام نمازیں وہ اسی وقت پڑھنے کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز تھی تعلیم۔ انہوں نے ہم تمام لوگوں کی تعلیم کا بہت اچھی طریقے سے ذمہ داری کو نبھایا۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو وہ ہمیں خود لے کے جاتے تھے اسکول اور واپس لے کر آتے تھے۔ رات کے وقت جب وہ گھر آتے تھے تو چاہے رات میں کتنی ہی دیر ہو جائے، 10:30 11 12 بج جائیں، لیکن جب بھی وہ آتے تھے تو ہم سب سے سوال کیا کرتے تھے کہ کس کا ہوم ورک رہ گیا ہے، کس کے یہاں کیا پڑھایا گیا، کس کا امتحان ہے۔ تو اگر کسی کا ہوم ورک رہ جاتا تھا تو چاہے کتنی دیر میں رات ہو جائے وہ اسی وقت ہوم ورک پورا کیا کرتے تھے، اور تھکن کی وجہ سے یا کسی بھی دشواری کی وجہ سے وہ اپنے ماتھے پر شکن تک نہیں آنے دیا کرتے تھے۔ اگر اگلے دن امتحان ہے تو اگر امتحان کی تیاری ہونی ہے تو رات میں دیر تک بیٹھ کر تھکن کے باوجود ہم سب کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ زندگی کے ہر موڑ پر چاہے مشکلات ہوں یا خوشی کا موقع ہو، انہوں نے ہر موڑ پر ہم تمام کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ ہمارے گھر کے اندر صبر اور سادگی کا وہ اعلیٰ نمونہ تھے، چاہے سادگی کھانے کے معاملے میں ہو، لباس کے معاملے میں ہو، بیان کے معاملے میں ہو، انہوں نے ہر چیز میں انتہائی سادگی کا مظاہرہ کیا۔ لباس ان کا گھر کے اندر انتہائی سادہ ہوتا تھا۔ کھانے کے معاملے میں انہوں نے کبھی کسی چیز کی اپنی طرف سے فرمائش نہیں کی، جو کھانا بنتا تھا وہ اس کو صبر و شکر کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کھانے کے اندر نمک کی کمی ہو جائے تو اس کا ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کے اندر نمک نہیں ہے،
جب ہم لوگ کھانا کھاتے تھے تو ہمیں احساس ہوتا تھا کہ کھانے کے اندر نمک نہیں ہے، تو ہم خود بھی اپنے لیے لے کر آتے تھے اور ان کی پلیٹ میں بھی ڈالا کرتے تھے۔ سخت غصے کی حالت میں بھی انہوں نے کبھی کسی غلط لفظ کا استعمال نہیں کیا، اور ہم لوگوں سے بھی اگر کبھی چھوٹے موٹے ہی غلط الفاظ اگر نکل جایا کرتے تھے تو وہ فوراً وہیں پر اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ ایک اور خوبی جو سب سے بڑی تھی وہ یہ تھی کہ صبح اور شام کے جو اذکار ہوتے ہیں، جو دعائیں ہوتی ہیں، صبح اور شام کی خصوصی دعائیں، کھانے کے وقت کی دعائیں، بیت الخلاء کی دعائیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں، یہ تمام دعائیں وہ معمول کے طور پر پڑھا کرتے تھے۔ جب صبح اور شام کی دعائیں وہ پڑھا کرتے تھے تو بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دعاؤں کو سنتے سنتے ہمیں وہ دعائیں خود بخود یاد ہو گئیں اور ہمیں ان کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ تو محترم حضرات، اگر میں تمام کی تمام خصوصیات اور حالات بیان کرنا شروع کروں تو وقت کم پڑ جائے گا، تو مجھے یہیں پر انہی تھوڑے بہت پہلوؤں پر روشنی ڈال کر اپنی بات کو ختم کرنا ہوگا۔ ایک بہت اہم بات جو وہ یہ ہے کہ اگر تعزیتی نشست کی جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعزیتی نشست کا ظاہر سی بات ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انسان گزر چکا ہے، جو مرحوم ہو چکا ہے، اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان تمام خوبیوں کو ہم بیان کریں، اور اس کے بعد ان تمام خوبیوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ہم کرتے ہیں تو تعزیتی نشست کامیاب سمجھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کی جتنی بھی تمام خوبیاں تھیں، اچھائیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو آخرت میں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ برادر رشاد رفعت، جو اپنے والد محترم کے تعلق سے گھریلو زندگی کے بہت سارے پہلو سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اب تعزیتی نشستوں سے نکل کر سیمینار کی نشستوں میں آ گئے ہیں، اور ہم نے آج صبح سے لے کر کے اب تک بہت ہی کامیاب سیمینار ویبینار منعقد کیا ہے۔ ڈاکٹر رفعت حیات و افکار کے یک روزہ سیمینار ویبینار کے اس دوسرے علمی اجلاس میں الحمدللہ 7 مقالات کی خوانندگی ہوئی۔ تمام مقالہ نگاران نے وقت کی پابندی کی یا ذمہ داران نے وقت کی پابندی کروائی۔ کرونا نے جہاں یہ آسانی پیدا کی کہ ہم اس وقت پوری دنیا کے شہدایان رفعت اور علم و فکر کے سنگ میلوں سے بہت کم وقت اور کم عرصے میں واقف ہو سکے، وہیں یہ مشکل بھی پیدا کر دی کہ اس سیمینار میں انتہائی وقیع اور جامع مقالات پر ہمیں سوالات کرنے اور ان کے تشفی بخش جوابات حاصل کرنے کا موقع نصیب نہیں ہو سکا۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آج اس سیمینار کے اس سیشن کی صدارت ایک ایسے شخص سے کروا رہے ہیں جو ہمارے درمیان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تحریک اسلامی کے قدیم رکن جماعت پروفیسر محمد ادریس صاحب ہیں۔ موصوف ڈاکٹر محمد رفعت کے ان ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے رفعت کی تحریکی اور دعوتی تگ و تاز کا IIT کانپور میں بچشم خود مشاہدہ کیا ہے۔ پروفیسر محمد ادریس شعبہ کیمیکل انجینئرنگ میں پروفیسر صدر شعبہ کے ساتھ فیکلٹی آف انجینئرنگ کے ڈین کے موقر عہدے سے فائز ہو کر سبکدوش ہو چکے ہیں۔ ملتمس ہوں
کہ اپنے قیمتی صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ایک روزہ سیمینار ویبینار میں دوسرا سیشن ہے. اس میں جیسا بھی بتایا گیا کہ 7 مقالات پیش کیے گئے. میں اس سیمینار ویبینار کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اس میں جو مقالات وغیرہ پڑھے گئے ان کا مقصد صرف ایک عام سیمینار جیسا نہیں تھا کہ جس میں کہ بہت علمی باتیں ہوتی ہیں اور پھر وہ کسی کتاب کی زینت بن جاتی ہیں، بلکہ میں اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں کہ ان کے زندگی میں تمام عمر کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی بڑے اسباق ہیں. میرا موصوف سے تعلق 44 سال پرانا تھا. 1977 میں جب وہ IIT علی گڑھ سے تشریف لے گئے تھے اپنے PhD کے سلسلے میں، اسی وقت سے میں ان سے متعارف ہوں. اور جہاں تک تحریک سے تعارف کا تعلق ہے تو آج کے سیمینار کا پہلا مقالہ احمد اللہ صدیقی صاحب نے پڑھا تھا امریکہ سے، اور ہم اور احمد اللہ صدیقی کلاس فیلو تھے بہت ہی بچپن میں. یہ 1962 کی بات ہے، اور ہم 2 سال بچوں کے پروگرام کیا کرتے تھے. اس وقت ہی میں نور وغیرہ کا مطالعہ کرتا تھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ تحریک اسلامی کی تعلیم بنیادیں ہیں. برادر محمد رفعت صاحب، ہم لوگ ان کو اسی طریقے سے جانتے تھے کیونکہ ہم تو کنٹمپرری ہیں. IIT کانپور جب گئے تھے تو پہلے ہی سے وہ تحریک اسلامی کے لٹریچر کا مطالعہ کیے ہوئے تھے پورا. اس لیے ان کے کمرے میں تحریک اسلامی کے لٹریچر کی شاید 1-2 کتابیں کبھی ہو جاتی تھی جو کسی لیے پڑھتے تھے وہ، ورنہ لٹریچر کوئی نہیں تھا. وہ پڑھے ہوئے تھے، وہ ہمارے کمروں میں ہوتا تھا کیونکہ ہم وہی تھے. اس کے برخلاف آج کی طرح سے موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ حضرت گوگل سے فوراً آپ رجوع کیجیے جس چیز کی معلومات حاصل کرنی ہو. ہمارے وقت میں معلومات کا سر چشمہ جو تھا وہ لائبریری ہوا کرتی. تو اور IIT کی پہچان ہی یہی تھی، پڑھنا. کورس کے علاوہ بھی جتنا آدمی پڑھ سکے. کمیونزم کا عروج تھا اس زمانے میں، اور کسی کے لڑکے کے کمرے میں اگر 10-12 کتابیں کمیونزم کے اوپر نہ ہو تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کچھ ذہنی طور سے کمزور ہے. یہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو پڑھ کر کے اس پہ عمل بھی کرتا ہو. چنانچہ ہم سب کے کمروں میں 2 الماریاں اسی کتابوں سے بھری ہوتی تھی. اس کی وجوہات کئی تھیں. ایک تو یہ کہ شوق، دوسرے کی بہت ہی کم پیسے میں ملا کرتی تھی. شہر گئے 12 آنے 1 روپے 1.25 روپے میں اتنی موٹی موٹی کتابیں ملتی تھی. تو موصول ان کا مطالعہ بھی کیا ہوا تھا، پوری طور سے کرتے تھے وہاں پہ. اس وقت ناولس وغیرہ، اور ناولس وہاں پہ یہ نہیں جو باہرو ناولس ہوتی ہیں، وہ جو سائنٹفک ناولس ہوتی ہے، فکشن ناول ہوتی ہے سائنٹفک، اس کا بہت چلن تھا. وہ میں نے کبھی یہ شوق نہیں کیا، میرا مزاج تھا. لیکن رفعت صاحب مرحوم جو ہیں اس کا خوب مطالعہ کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رفعت صاحب کی جو تعمیر ہوئی، ان کے جو تحریک، جو یعنی فکری بنیاد تو قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر پہ ہے، لیکن یہ جو ماڈرن علوم جن میں انہوں نے تشخیص کیا اور جس کے نتیجے میں آج کے مقالات میں اس پہ روشنی ڈالی گئی ہر طریقے سے، اس میں IIT کے اس ماحول کا بہت بڑا رول ہے جہاں پہ ان کی تربیت 5-6 سال ہوئی، اور میں ان کے ساتھ 5 سال رہا ہوں. اس میں کہ اگر کوئی لڑکا ہم سے بات کرتا ہے، تو ابھی بات آ رہی تھی جدید علوم افکار کی، اور وہ جدید علوم افکار کیا ہے، وہ زمانے میں چل رہے تھے، تو لڑکے انہی کی روشنی میں بات کرتے تھے اور موصوف فوراً اس کا جواب دیتے تھے اسی طریقے سے. تو اس طریقے سے ان کی جو یہ تربیت ہوئی ہے وہ وہی IIT کے دوران ہوئی تھی. چنانچہ مختلف موضوعات پہ جو نئے نئے مسائل معاشرے میں آتے تھے، اخباروں میں کوئی نئی بات آتی تھی، آپ سب واقف ہیں کہ 70s میں کیا کچھ چلا کرتا تھا، تو فوراً ہم لوگ، اچھا ہماری ملاقاتیں کم سے کم 3-4 مرتبہ تو ہوتی ہی تھی، ورنہ 5 مرتبہ فجر سے لے کر عشاء تک ہم نمازوں کا اہتمام پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنے کرتے تھے. اور یہ بڑا کام تھا IIT میں، جہاں مسجد نہ ہو کہ مسلح کندھے پہ لے کے جانا، ایک جگہ بچھانا، پھر نماز پڑھنا، پھر پڑھ کے لے کے چلے آنا، یہ ہم کرتے تھے. تو فوراً ہم لوگ گفتگو کر لیا کرتے تھے کہ آج فلاں چیزیں آج کل اخبار میں اور جرنلز میں بہت زیادہ چل رہی ہیں. اس پہ کچھ گفتگو ہوتی تھی اور معلوم ہوا کہ موصوف نے جو ہے فوراً 1 پیراگراف 2 پیراگراف لکھ کر کے، اور یہ ساری فیسلٹی نہیں تھی کہ آپ واٹس ایپ کر دیجئے،
ہاتھ سے لکھا گیا یا ٹائپ کیا گیا، ٹائپ رائٹر ہوتے تھے، کمپیوٹر بھی جو تھا یہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر نہیں تھے وہ، اور فوراً راتوں میں رات میں آ گیا. تو غیر مسلموں کے درمیان میں اتنا انتہائی کہتے کہ انٹلیکچوئلس کا جو کریم ہوتا ہے، یعنی کریم آف دا کریم کی سوسائٹی میں کیا مسائل ہیں، کیا افکار ہیں، ان کی کیسے تردید ہونی چاہیے، کیا کچھ کرنا چاہیے، یہ سب تربیت وہاں ہو رہی تھی. موصوف اور لوگوں کے طریقے سے بہت فلاوری تقریر نہیں کیا کرتے تھے، بالکل سائنٹیفک اپروچ ہوا کرتا تھا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنا اور بہت ہی کنونسنگ اور ایک لیول کی، نہیں اس میں خدا دوتا چڑھا ہوا رہا ہے. چنانچہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ طلبہ تنظیم کے قائم ہونے کے فوراً بعد ہی ہم رفعت صاحب کے ساتھ میں الہ آباد گئے تھے، اور علی گڑھ سے مقیم صاحب گئے تھے، ایک صاحب کوئی اور گئے تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے کون صاحب تھے وہ. اور وہاں پہ 2 پروگرام ہوئے تھے. ایک پروگرام مسلم ہاسٹل کے پریمسز میں، اس میں شریک ہم لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ اس کو پہلے ہی مقیم صاحب نے خطاب کر لیا تھا. لیکن ہم اور رفعت صاحب جب پہنچے تھے، رفعت صاحب اور میں مرحوم، تو طبیہ کالج کے ہاسٹل کے لڑکوں سے خطاب تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ گفتگو جو تھی، یعنی آج تک میں ظاہر ہے کہ کنٹینٹ تو اب یاد نہیں رہے گا، 44 سال پرانی بات ہے، لیکن جو باتیں انہوں نے بیان کی تھی طلبہ سے کہ کس طریقے سے ان کے ضرورت ہے نوجوانوں کے اندر میں، یعنی دینی بیداری پیدا ہو اور معاشرے میں بیداری پیدا ہو، کہ وہ اپنے میں ایک مثال تھی. اور کم سے کم 10-12 لڑکے اسی مجمع سے رکن بنے تھے، یعنی چند دنوں کے بعد اسی دن فوراً فارم بھی بھرا دیا گیا تھا. اس کا اثر یہ تھا. آئی ٹی کے ماحول میں، اس علمی ماحول میں جہاں پہ 99% غیر مسلم رہتے ہوں، چیزوں کو تبدیل کر لے جانا ذہن سازی کے ذریعے سے، وہاں پہ ایسے کی گئی ان کی یعنی رہنمائی میں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، جہاں پہ میں خود 36 سال استاد رہا، شاید ممکن نہیں ہے اور کرتے بھی نہیں ہے. میں 2 کا حوالہ دینا چاہوں گا. خوشی ہوتی اگر یہاں پہ طلباء موجود ہو تو طلباء تنظیم کے ذمہ دار موجود ہوتے کہ انہیں کیا کچھ کرنا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آئی ٹی میں ایک کانفرنس بھی، انٹرنیشنل کانفرنس ان یوگا، یہ 1977-78 کی بات. آئی ٹی میں کانفرنس روزانہ ہوتی ہی رہتی ہیں، انجینئرنگ پہ، سائنس پہ، معمول ہے، پڑھنے لکھنے کی جگہ ہی وہ. لیکن اس قسم کی ایک کوئی کانفرنس، وہ بھی 3 دن کی، ایک نئی بات تھی. اتنا وقت اس کے لیے دیا جائے جو بہرحال ایک ورزش ہے، آج کی طرح سے نہیں ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. اور 3 دن کی کانفرنس، اس میں 2 امریکنس بھی تھے، یعنی امریکن سے امریکن نیشنل تھے ہی، وہ وائٹس جو دھوتی کرتا اور چٹیا میں آئے ہوئے تھے. تو عجیب ماحول آئی ٹی بنا ہوا تھا. اب جمعہ سنیچر اتوار کا پروگرام تھا. یہ جمعے کو ان کی تقاریر ہو رہی تھی، کھینچ تان کی کوشش کر رہے تھے، یہ آرشس والوں نے کیا ہوگا کہ صاحب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو کوئی نئی چیز آ گئی ہے. اور لڑکے وہاں پہ پڑھے لکھے، ڈائننگ ہال میں سب سے ملاقات ہوتی تھی. اب بات چیت ہو رہی تھی کیا واقعی یوگا ایسی ہی چیز ہے جس کے بارے میں آئی ٹی جیسی مشغول جگہ پہ 3 دن کی کانفرنس کی جائے؟ کیا واقعی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے یا کہ محض ایک ایکسرسائز ہے، مذہبی یعنی ایک خاص فرقے کے ثقافت کا ایک پارٹ ہے؟ یہ ہم لوگ یہ بات کرتے رہے، جمعے کو بھی، سنیچر کو بھی. سنیچر کے دن عشاء کی نماز کے بعد رفعت صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں. میں تو چلا گیا اپنے حال نماز پڑھ کر کے، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے جب حال 4 گئے، کہنا جی صاحب یہ تیار ہو گیا ہے. ایک فل اسکیپ پیپر کے 1 پیج کا، ہاتھ سے ٹائپ کیا انہوں نے خود ہی، کیونکہ ٹائپ رائٹر ہال کے آفس میں رکھا ہوتا تھا کھلا ہوا. اور ہم کو صرف 5 کاپی چاہیے تھی. رائس پیپر پہ کیا گیا، تبھی 5 کاپی نکل سکتی ہے 5 ہالوں میں لگانے کے لیے. ایک کمال الدین تھے، مرحوم ہو گئے، بی ٹیک کے اسٹوڈنٹ، ان سے کہا گیا کہ ہالوں میں لگائیں گے آپ. ہال 4 میں رفعت صاحب رہتے تھے، آپ وہاں لگائیں گے. میں نے کہا کہ میں واپس جاتے ہوئے ہال 2 ہال 3 ہال 5 میں میں رہتا تھا لگا دوں گا. ہم نے لگا دیا. فجر کی نماز میں کون لوگ اٹھتے ہیں، سب لڑکے سو رہے تھے، سنڈے کا دن تھا. اب جب ہم ناشتہ کرنے گئے تو سب لڑکے دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ لڑکوں کی عادت ہوتی ہے کہ نکلنے کے ساتھ ہی کیا نوٹس ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی ویسی نوٹس نہیں ہوتی، کوئی کام کی باتیں ہوتی ہیں. اب سب دیکھ رہے ہیں. اس میں جو لاجک استعمال کی گئی تھی، یوگا کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یعنی اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے، لیکن اس چیز کا مستحق نہیں ہے وہ آئی ٹی جیسی جگہ پہ 3 دن کا اس پہ سیمینار ہو. اب لڑکے سب باتیں انگریزی میں ہوتی تھی. باقی ہم کو خود دن سے بیوقوف بنایا جائے، باقی بات تو صحیح کہی گئی جس نے بھی کہی ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کس نے کیا ہوا. یہ یقین جانیے
اتنی خوشی ہوئی کہ جس کے بارے میں ان لوگوں کا خیال تھا آرگنائزرز کا کہ سنڈے کا دن ہے, لڑکے فری ہوں گے اور اٹ ول بی گرانڈ سکسیس, اٹ واز اے ٹوٹل فلاپ. ذہن سازی کے ذریعے سے لوگوں کو, ہم نے اس میں گفتگو میں نہیں کہ اپنے سے کر دیا تھا, ہم نے پچھلے تعزیتی نشست میں ذکر کیا تھا کہ سوشل اسٹڈی گروپ والوں کو ہم نے شامل کیا جو لیفٹ والے تھے, کہ دیکھیے سب چیزیں کیا آئی ٹی میں ہو رہی ہے, آئی ٹی تو پڑھنے لکھنے کی جگہ سب چیزیں گزارا تھوڑی ہے. تو یہ کام آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آج کل کر لے گا جہاں پہ 99% وہ لوگ موجود ہوں. دوسری چیز, جب سے میں وہاں گیا تھا وہاں پہ کلچرل فیسٹیول ہوتا ہے, اس کی ایک بھوری نقل انجینئرنگ کالج میں بھی برسوں برس سے چل رہی ہے. کیا کچھ ہوتا ہے, ناچ گانے اور کچھ آرٹس اور ڈیبیٹس کیا کیا ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی طالب نہیں ہے سوائے میرے بیٹے کے, تو جانتے ہو کہ کیا ہوتا ہے یہ. وہاں پہ اس کا روز چلا کرتا تھا. آئی ٹی کا ماحول بالکل خوش پڑھنے لکھنے والا, بڑی پڑھائی اس دن ہوتی تھی اور لڑکیاں بہت کم آتی تھی. آج کل تو کافی لڑکیاں آئی ٹی میں بھی آ رہی ہیں. پورے کیمپس میں ملا کے 5 6 7 ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ بی ٹیک میں, اور سب ملا لیا جائے تو 20 25 ہوتی تھی انکلوڈنگ پی ایچ ڈی ایٹسٹرا. ہم لوگ محسوس کرتے تھے یہ چیز صحیح نہیں ہے. اب ہم نے کیا کیا, 77 میں رفع صاحب آئے ہوئے تھے, 78 سے ہم نے ستمبر کے مہینے سے یہ بات ڈسکشن کے ذریعے سے, نوٹس کے ذریعے سے لگانا شروع کر دیے کہ کیا یہ کوئی کلچر ہے, ہم اس کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں, کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے. 5 روز ہمارا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر. کیمپس کا ماحول ایک بری طرح کا بنتا ہے یہ, جہاں پہ لڑکیاں ادروائز نظر نہیں آتی, وہاں پہ معلوم ہوا کہ مرانڈا ہاؤس اور دہلی میں جو بہت ساری کالجز ہیں جہاں لڑکیاں ہوتی ہیں بریاں لباسوں میں, ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی تھی وہاں پہ. یہاں تک نوبت پہنچی کہ 1980 میں باقاعدہ اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کیمپس میں, جگہ جگہ لڑکوں کے درمیان میں, کہ اس سے چیزیں نہیں ہونی چاہیے, پیسے کا ضیاع, وقت کا ضیاع, اور سب سے بڑی بات کہ اکیڈمک ماحول سے یہ چیز ہم آہنگ نہیں ہے. یاد رکھیے ان سب چیزوں کے بارے میں. نتیجہ یہ ہوا کہ کلچرل فیسٹیول کے شروع ہونے کے 2-3 دن پہلے تک سارے ہالوں میں جی بی ایم ہو رہی ہے, جنرل باڈی میٹنگ. سب لوگوں ہیں تقریباً 50-51 49-50 کے ریشیو سے یہ بات طے ہوئی کہ صاحب اب اس سال ہو ہی جانے دیجیے, کیونکہ تمام انتظامات ہو چکے ہیں. لیکن یہ بات بہت سیریس ہے, اس کو ہم اگلی مرتبہ پھر دیکھیں گے. چنانچہ نیکسٹ ایئر 1981 میں ہم نے اور پہلے سے کمپین شروع کی. اس میں ہمارے رائٹ والے بھی ساتھ تھے, یعنی وہ جو ہندوؤں کی تنظیمیں ہیں, لیفٹ والے بھی ساتھ تھے جو کمیونسٹوں کی تنظیمیں تھے, طلبہ, سارے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. نتیجتاً 5-6 روز نہیں پہلے بلکہ 15 دن پہلے, کیونکہ ٹیکس ٹائم ٹو میک ارینجمنٹس ایکسیٹرا, ریفرینڈم ہوا حالوں میں, اور 54 یا 55% میجورٹی سے یہ بات طے ہوئی, کیونکہ پی جی اسکالرس, پی ایچ ڈی اسکالرس اور فائنل ایئر گریجویٹ اسٹوڈنٹس, اس میں ان کو انٹرسٹ نہیں تھا. اس میں انٹرسٹ کون لیتے ہیں, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر کے لڑکے زیادہ سے زیادہ. ریفرینڈم ہوا اور ہوا کہ نہیں, آئی ٹی میں اب چیزیں نہیں ہوا کریں گی. چنانچہ الحمدللہ 1981 میں 20 سال کے بعد آئی ٹی کانپور میں کلچرل فیسٹیول کا پروگرام نہیں ہوا. 1982 کے مارچ میں علی گڑھ آ گیا تھا, اور بتایا رفع صاحب نے, مرحوم راحل رحمہ نے, کی 82 میں بھی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد سے پھر میں نے اس کے بارے میں معلوم نہیں کیا تھا. اب پھر شاید شروع ہو چکا ہے بہت دنوں سے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, علی گڑھ میں بتایا تعارف میں کہ میں چیئرمین بھی تھا, ڈین بھی تھا, پرنسپل بھی تھا. میں نے بہت کوشش کی کہ چیزیں کم ہو یا نہیں ہو, یا اس میں اصلاح کی جا سکے. امپاسبل. یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. آئی ٹی جیسی جگہ پہ جہاں 99% غیر مسلم پائے جاتے تھے, لاجک کے ذریعے سے, سمجھانے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ چیزیں مفید نہیں غیر مسلم, وہ اسلام کو کوئی نام نہیں لیا گیا. تو اس میں بہت زیادہ سبق ہے نوجوانوں کے لیے کہ ہمیں دعوت کا کام کس طرح کرنا چاہیے, کس کو ساتھ دینا چاہیے, جو آپ کے ساتھ تعاون کر سکے, جس کاموں میں ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. موصوف کا تمام باتیں ان کے سلسلے میں کہی گئی ہیں, مجھے ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں. آخر میں ان کے بیٹے نے جو بہت بات کہی تھی, بڑی اہم ہے, وہ رشاد نے جو بات کہی. مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ جو خوبیاں ان کے اندر میں موجود تھیں, جو خوبیاں, جو مثبت خوبیاں تھیں, کمیاں سب کے اندر میں ہوتی ہیں, ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ صاحب یہ ایسی چند لوگوں کا کام, یہ پڑھے لکھے لوگ, کیا ماڈرن زمانہ ہے. جس زمانے ہم رہتے تھے اس وقت بھی آئی ٹی موسٹ ماڈرن تھا, آج بھی ایسے ہی ہے.
اس لیجیسی کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ جیسا کہ کہا گیا کہ تحریک اسلامی کے ترجمان تھے، وہ بالکل ریجڈ اپنے اس کے اوپر میں، اور ہر چیز کی بنیاد قرآن حدیث سے لایا کرتے تھے. یہی طریقہ ہمارا وہاں ہوا کرتا تھا، آج بھی یہ طریقہ کام ایسے ہی کرے گا. میں بہت لائم لائٹ پہ نہیں آتا ہے، لکھتا پڑھتا نہیں ہو زیادہ اس قسم کی چیزیں. آپ نہیں جانتے کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ غیر مسلموں کی ایک تعداد جو ہائی لیول کے لوگ ہیں، طرح طرح کے ان کے اندر ذہن میں سوالات وغیرہ پائے جاتے ہیں. ان کا کیا جواب ہونا چاہیے تشفی بخش، ان کے اعتراضات وغیرہ، اس چیز سے وہ کرنے کی ضرورت ہے. رفعت صاحب مرحوم کی زندگی میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی لجشوں کو تائیوں سے درگزر فرمائے، ان کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو سمجھنے عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات و خواتین، اب بالکل آخر میں اپنے فعال و سرگرم رفیق جماعت اسلامی سید حامد سینئر سیکنڈری اسکول کے عربی کے ٹیچر، جماعت اسلامی AMU کے امیر مقامی، ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے فعال منتظم سیکریٹری ہمدم دیرینہ مولانا اشرف جمال ندوی صاحب کو کلمات تشکر کے لیے مدعو کرتا ہوں. میں اس علمی ویبینار کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے اسکالرس کو بھی، جن کے باہمی اشتراک و تعاون سے یہ سیمینار منعقد ہو سکا اور کامیاب ہو سکا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو ہمارے بارے میں شکایت یہ ہے کہ یا تم ہنستے ہو یا روتے ہو، بیچ کی کیفیت نہیں جانتے ہو. اس وقت دونوں کیفیت ایک ساتھ طاری ہے. وجہ طور پر یہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی محنت پر ایک اتنا اچھا معیاری سیمینار منعقد کرنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت کی مہربانی اور کرم فرمائی سے ہی سب کچھ ممکن ہے. 8 جنوری کی بات ہے، میں دہلی میں تھا، جمعہ کا دن تھا، جس دن رفعت بھائی کا انتقال ہوا ہے. تھکا مادہ آیا، سو گیا. صبح فجر کے بعد جب موبائل اٹھایا تو امیر جماعت کی تحریر سب سے پہلے نگاہوں کے سامنے آئی کہ رفعت بھائی کے جانے نے رات بھر نیند نہیں آئی جانے سے. پروفیسر حسن رضا صاحب کا مضمون پڑھا کہ خبر سن کر نیند کی 2 گولی کھائی تب بھی نیند نہیں آئی. ڈاکٹر رضی اسلام صاحب کا مضمون جنازے کے بعد آیا. انہوں نے لکھا کہ قلم اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جنازے کا منظر بھی بے شمار لوگوں نے لائیو دیکھا ہوگا. نماز کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھا ہے اور نماز پڑھانے کے لیے صدر ادارہ مولانا سید جلال الدین عمری حفظ اللہ، جن کی طبیعت خود بہت علیل ہے، اس دن میں مل کر کے آیا تھا. اپنی ردی ہوئی آواز میں، کپکپاتی ہوئی آواز میں، کس کلیجے سے انہوں نے تکبیرات وہ کہیں ہوں گی.
अजीज भी थे, रफीक भी थे, दामाद भी थे, सहारा भी थे। तब वो बात आज सच साबित दिखाई होती है जो सलीम साहब ये कह रहे थे कि आदमी की कदर हमारे हिंदुस्तान में मरने के बाद की जाती है। तब ये एहसास हुआ कि वाकई हमने कोई बहुत बड़ा सरमाया खोया है। हमारे अलीगढ़ में लोग मचलते रहे कि कैसे हम नमाज जनाजा में वहां शरीक होकर के वापस आए। कई लोगों ने से एक दूसरे से फोन पर तबादला हुआ, मालूम हुआ कि वहां शाबाद नमाज जनाजा है, कि वापस आना मुमकिन है। अलीगढ़ में वो पले बड़े, यहीं से उन्होंने कामयाबियां सरफराजियां हासिल की। बहुत सारे दोस्त उनके यहाँ रहते थे, उनमें बेचैनी बहुत फितरी थी। जो वहां नहीं पहुंच सके उनकी तरफ से ये मुतालबा था कि जल्दी से हमको कोई ताज़ियती नशिस्त कर लेनी चाहिए। तो ताज़ियती नशिस्तों में सबसे पहली ताज़ियती नशिस्त यही इदारा तहक़ीक़ तसनीफ़ इस्लामी की इसी हाल में हुई और उनके रफ़क़ा यहाँ आए। उस मजलिस की सदारत भी प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस साहब ने फरमाई। बहुत ख्यालात उनके सामने में उस दिन मालूम हुआ हम लोगों के कि इनके अंदर ये जौहर भी थे, ये कमालात भी थे। उसके बाद मुताद्दिद ताज़ियती नशिस्तें हुई। आज की नशिस्त को भी कई लोगों ने ताज़ियती नशिस्त गुमान किया, लेकिन ये ख्याल हुआ कि ताज़ियत वो शख्सियत जो है वो उससे ऊपर की है। उनके अफकार का तज्जिया होना चाहिए, उनकी तहरीरों का तज्जिया होना चाहिए, जो उन्होंने नुकूश छोड़े हैं उनका जायजा होना चाहिए, उनकी शख्सियत हमारे नौजवानों के लिए, नई नस्ल के लिए कैसे रहनुमा बन सकती है, उन ख्यालात को सामने आना चाहिए। इसलिए ख्याल हुआ कि हमको अब ताज़ियती नशिस्त से ऊपर उठ करके सेमिनार करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र है कि वो ख्याल आज अमल में तब्दील हुआ और हम एक बेहतरीन किस्म का अच्छा सा सेमिनार करने में कामयाब हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर बहुत शुक्र है और इस बड़ी तकरीब के इनेकाद में बहुत बहुत लोगों का ताउन है। मौलाना ने बहुत इसको पसंद किया, इजाज़त मरहमत फरमाई। मोहतरम अमीर जमात से दरख्वास्त की, उन्होंने फौरन ये कहा जहाँ कहीं रहूंगा तुम्हारे सेमिनार में शरीक रहूंगा। और आपने देखा कि आज 4 घंटा फारिग करके हमारे इजलास में बैठे, सदारत फरमाई और सदारती कलमात इरशाद फरमाए और निहायत कीमती कलमात इरशाद फरमाए। इसी तरीके से एक साथ मरकजी सेक्रेटेरिएट के इतने अफराद का मिल जाना, या तो ये इदारा तहकीक और तसनीफ इस्लामी की कशिश थी या मोहतरम रफाक साहब मरहूम से लोगों की वाबस्तगी थी कि जिस किसी से दरख्वास्त की सब ने उस दरख्वास्त को मंजूर की और मरकजी सेक्रेटेरिएट के नायब अमीर जमात से लेकर तमाम मरकजी सेक्रेटरीज ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख्यालात को मुरत्तब किया और पेश किया। उनके दोस्तों में और जितने लोगों तक पहुंच सके सिर्फ दरख्वास्त हमने की और उन्होंने बहुशी मंजूरी अता फरमाई। अहमदुल्लाह सिद्दीकी साहब अमेरिका में, आज उन्होंने बताया कि इस वक्त यहाँ से 11 के रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए जागते रहे और लाइव प्रोग्राम में वो शरीक हुए और अपने ख्यालात उन्होंने पेश किए। इस तरह से और तमाम मकाला निगारान जिस किसी से भी दरख्वास्त की, वो हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक है कि सब ने जो है वो फौरन अपना कलम उठाया और हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया और उन्हीं लोगों के इस पुरखुलूस ताउन से दरअसल हमारा ये सेमिनार कामयाब हो सका। सेमिनार के इनेकाद में मकालात की हुसूलियाबी एक काम है, लेकिन आज हमने पेशकश की जो तरतीब रखी और जो चैलेंज हमने अपने जिम्मे लिया, वही मुली साहब है, मदरसे के फारिग हैं और पूरा काम यहाँ का टेक्निकल है। बहुत से लोगों को लाइव आना है, बहुत से लोगों के रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से टेलीकास्ट होने हैं और ये सब कुछ माइक का पोडियम से, फेसबुक से, यूट्यूब से सबसे कनेक्शन बनाना है। अल्लाह ताला ने वो भी करवा दिया। अल्लाह ताला इसी तरह के हेल्पिंग हैंड, मददगार हाथ पैदा करता है। बिरादर मोहम्मद अंसार ने हफ्ता आशरा से बहुत दिल लगा कर सेमिनार की मंसूबाबंदी का जब ख्याल हुआ तो सबसे पहले कश्मीर में बैठे अपने दोस्त मुश्तबा फारूक साहब से हमने रब्ता किया
اور उनसे कहा कि इदारे ने आपकी परवरिश की है, इदारे से आपकी वाबस्तगी है, आपका ये हक है कि आप इस काम में हमारी मदद करें। उस बंदे ने जिस काम में भी मसरूफ रहा हो अपना काम छोड़ करके फौरन हम लोगों ने एक दिन में मिल करके फेरिस्त बनाई, शुरका की फेरिस्त बनाई, मौजूआत तय किए, राब्ता किया, ये किया वो किया, और उस दिन से अल्लाह का शुक्र है कि मुस्तफा फारूक साहब लगे रहे। कश्मीर की ठंडक का, कश्मीर से यहाँ आने में जो दिक्कतें हैं वो सब आपको मालूम है। वो बंदा सफर करके यहाँ आया और आपके दरमियान है। उसकी तगोदो से, उसकी कोशिशों से, उसकी तवानाइयों से, उसकी कुर्बानियों से दरअसल हम लोग इस सेमिनार को ज्यादा कामयाब बना पाए। ये महफिल जो हम लोग यहाँ चंद अफराद हैं, ये जमात से वाबस्तगी की बुनियाद पर है। हमारा आज का जो इज्तिमा है, उनसे ख्वाहिश की गई कि इस इज्तिमा को इसमें जम कर लिया जाए। ये इस वक्त के यहाँ के हाजरीन हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तक की इत्तला ये है कि कई हजार लोग आपके इस सेमिनार को और आज की यहाँ की काविश का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर चुके हैं। और अभी ये सिलसिला अब इंटरनेट पर मौजूद रहेगा, फेसबुक पर मौजूद रहेगा, कल यूट्यूब पर भी आएगा, तो शायद बहुत जमाने तक ये यादें बाकी रहें और इनसे लोग इस्तिफादा करते रहें। जमात का और अरकान जमात का, कारकुनान का इसमें बड़ा ताउन रहा। सेमिनार होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, होके खत्म हो जाता है, लेकिन इसके इश्तिहार ने भी कई लोगों में कशिश पैदा की। मेरे पास भुसावल से, जलगांव से फोन आया कि आप ये जो कर रहे हैं, आप हमें इस बात की इजाजत दीजिए कि हम अपने यहाँ तहरीकी नौजवानों को और रुफका को जमा करके इसी तरह की एक इज्तिमाई महफिल करना चाहते हैं और वहां से हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे। फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर के भेजे कि जलगांव में जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हमसे ज्यादा वो लोग बैठे हुए हैं, और एक और इज्तिमा, एक और सेमिनार चल रहा है जो इसी की कॉपी वहां। दुबई से हमारे एक दोस्त ने मैसेज लिखा कि वक्फे में आप लोगों ने वहां लंच किया होगा, हमने भी उसी एहतमाम में जिन लोगों को जमा किया था अपने यहाँ बिजनेस लंच का एहतमाम किया हुआ है। तो ये दरअसल एक निस्बत है इदारे की, या निस्बत है डॉक्टर रफा साहब की, कि दुनिया भर में हर जगह आज लोगों की निगाहें इस इदारे की तरफ है। निगाहें डॉक्टर रफा साहब की दिलावेज शख्सियत की तरफ है। ये सब करने के लिए जाहिर है कि इन माविनीन के हाथों से, इनके जज्बात से काम हुआ। जमीन पर बर्पा करने के लिए यहाँ के जो अरकान, कारकुनान, रुफका, स्कॉलर्स, इनकी जरूरत होती है। इन्होंने भी अपनी खूब दिल लगा करके इसमें मेहनत की। अल्लाह का शुक्र है, आपने कहीं महसूस नहीं किया होगा किसी तरह की कोई कमी, दिक्कत, कोई परेशानी। ये इनकी जाफशानी की वजह से। हमारा यहाँ तक कि हमारा सफाई वाला अरुण, हमारा माली सुनील, ये भी तो दिन से यहाँ है कि इस महफिल को खूबसूरत बनाने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए हम हाजिर हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें मौका दिया और अल्लाह के फजल से एक अच्छा बेहतरीन सेमिनार मुनक़िद करने में हम लोग कामयाब हुए। और इस कामयाबी की आखिरी कड़ी हमारे इदारे के मुंतजिम बिरादर सलमान सिद्दीकी हैं कि जितना चाहिए उनसे काम ले लीजिए, जितना चाहिए उनको डांट लीजिए, जो चाहिए वो हर वक्त बंदा अल्लाह की रजा के लिए अपने इदारे को ऊपर उठाने के लिए, करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला हमारे तमाम माविनीन को बेहतरीन अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला बिरादर प्रोफेसर मोहम्मद रफा साहब की हसनात को कबूल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। उनसे अगर कुछ कोताहियां हुई अल्लाह ताला उससे अफ़्व दरगुजर का मामला फरमाए। इदारा तहक़ीक़ व तसनीफ़ इस्लामी ने डॉक्टर मोहम्मद रफ़ा साहब की निस्बत से जो मुखलिसाना कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को इस्तेहकाम अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।